बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ हैं। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल हैं? तो ये तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है। हाँ जी, तमाम तर सूरत हाल हमारे सामने है और मौसम जरा आप सुनाएं। अच्छा जी, सूरत हाल हमारे सामने है और ये सिचुएशन है। अच्छा जी, हम भारत के हवाले से आपको अपडेट देते रहते हैं, लेकिन उनके मीडिया का एक ही काम है। उनके मीडिया का काम है कि रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो हर्जा सराई करते रहते हैं। लेकिन भारत अपनी खिफ़त मिटाने के लिए अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हरकतें कर रहा है, बल्कि हम पसे पर्दा देख रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर नाकाम हुआ तो उसके बाद एक नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू कर दिया, उसकी तरफ हम आएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि भारत के साथ मसला ये है कि भारत अपनी नाकामी छुपा रहा है। अब भारत कितनी देर तक खामोश रहेगा, भारतीय सरकार कितनी देर तक खामोश रहेगी? अब घर के अंदर से सवाल उठ रहे हैं, लोकसभा से सवाल उठ रहे हैं, पूछा जा रहा है कि बताया जाए जी पाकिस्तान से सीज फायर क्यों हुआ। और अगर आप ये कह रहे हैं, भारतीय वर्जन ये है कि भाई पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे तो फिर आपने क्यों जंग बंदी की? ये बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन हम आपको बताएं कि अब अपनी नाकामी के बाद भारत ने ऑपरेशन महादेव के नाम से नया ड्रामा शुरू कर दिया है। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में जाली मुकाबले में 3 अफराद को हलाक किया और भारतीय मीडिया ने एज यूजुअल ये बताना शुरू कर दिया कि जी हलाक दहशतगर्द हैं और इनका ताल्लुक जी पाकिस्तान से है। सो मोदी सरकार के झूठ पर भारत के अंदर भी अब हम देख रहे हैं सवाल उठ रहे हैं। कल लोकसभा में जो सेशन हुआ उसमें कांग्रेस के अरकान की जानिब से राजनाथ सिंह से जो सवालात पूछे गए, राजनाथ के पास उसके कोई जवाब नहीं थे। बिल्कुल ऐसे ही था। और राजनाथ वजीर दिफा हैं, उन्होंने ये पूछा, सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि बताएं जनाब पहलगाम कैसे हुआ, पहलगाम के जो दहशतगर्द थे वो कहाँ पर हैं, वो पहलगाम तक पहुंचे कैसे, ये तमाम तर सवालात उठाए गए लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। अच्छा, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि भारत में अपोजिशन लीडर जो राहुल गांधी है वो बाकायदा एक कैंपेन लीड कर रहे हैं पहलगाम के ऊपर और वो हुकूमत से सवालात पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शवाहिद दें, आपने इतना नुकसान किया अपने मुल्क का, आप किस जवाब क्या था आपके पास, पॉइंट क्या था? अच्छा, कल फिर हमने ये भी देखा, कल पार्लियामेंट में बहस हुई पहलगाम वाक़े के ऊपर। उससे पहले साबिक वज़ीर दाखिला है पी चिदम्बरम, उन्होंने गवाही दे दी। उन्होंने इंडियन मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि पहलगाम की प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तमाम तर भारत के अंदर हुई, दहशतगर्दों ने तरबियत भी भारत के अंदर पाई। तो ये उन्होंने इस बात की गवाही दी। सेम वॉइसेस थी डे वन से। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। लेकिन कल राजनाथ ने दावा किया कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन रोकने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो रोकने के लिए मिन्नत समाजत की। अच्छा, राहुल गांधी ने फौरन से लुकमा दिया, कहते हैं तो फिर आपने रोका क्यों महाराज? आसाम से अपोजिशन जो रुकन है उनके गोरो गोगई, वो बोले कि वजीर दिफा ने सब बताया, ये नहीं बताया कि दहशतगर्द पहलगाम तक कैसे आए। तो जरा देखते हैं कल मंजर क्या था लोकसभा का। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे थे कि कुछ सेम वॉइसेस थी पहलगाम वाक़े में भी जो सवाल उठा रही थी। हम देख रहे थे कुछ ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविस्ट थे, कुछ सियासी लोग थे, कुछ एक्टर्स थे। उसके बाद अब जब हमने आपको बताया कि साबिक वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने जो बयान दिया था, तो आपको सुनवाते हैं, फिर उससे बात भी करते हैं। They are unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. अच्छा, ये तो हमने एक आपको हिस्सा दिखाया इसका। वो जो उनका पूरा स्टेटमेंट है वो भारत के लिए इंतहाई तबाहकुन है। अच्छा जी, अब जो कहते हैं ना कि भारत का पूरा एक पैटर्न है, वो बड़ा प्रेडिक्टेबल है कि भारत क्या क्या कर सकता है, लेकिन स्टिल आप अपने दुश्मन को फिर भी कहते हैं ना अंडर एस्टिमेट ना करें। लेकिन अब भारत क्या कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद
اب آپریشن مہادیو کے نام پر دوبارہ جعلی مقابلے شروع کر دیے ہیں. لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت پہلے یہ بات بتا دی تھی. انہوں نے 29 اور 30 اپریل کو ہی پریس کانفرنس میں بھارت کے جعلی مقابلوں سے آگاہ کر دیا تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا تھا کہ 723 پاکستانی اس وقت بھارتی جیلوں میں قید ہیں, غیر قانونی طور پر قید ہیں, اور بھارت ظاہر ہے فالس فلیگ کر کے کچھ بھی کر کے جو بھی وہ کام کرے گا وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستانی انہیں ظاہر بھی کر سکتا ہے. تو دیکھتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کیا کہہ رہے تھے اس پریس کانفرنس میں. The phenomenon of the fake encounters using the illegally held Pakistani prisoners in India. We have the reports, we have the information that hundreds of Pakistanis being held by the Indians in different jails and locations are used and fake encounters projected as terrorists and infiltrators. چلیں جی پھر اس تمام صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب نے. بہت شکریہ احمد سعید منہاس صاحب, پروگرام کے لیے وقت نکالا آپ نے. احمد سعید منہاس صاحب, پہلگام واقعہ ہوا, اس کے بعد آپریشن بنیانو مرصوص ہوا, آپریشن سندور جو بھارت کی جانب سے کیا گیا اس کی ناکامی کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپریشن مہادیو کے نام سے ایک نیا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. کیا پچھلی ہزیمت کافی نہیں تھی؟ ذرا ان سے یہ بھی پوچھیں گے اور اس تمام صورتحال پر بات کریں گے. لیکن آپ نے جو پیٹرن کی بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی. ہم نے دیکھا کہ جو گودی میڈیا جس طریقے سے ایکٹیویٹ ہوا ایک نیریٹو بلڈنگ کے اندر, وہ دیکھ کے میں تو حیران ہو گیا کہ ابھی تک انہوں نے کچھ سیکھا نہیں. مطلب آپ اپنے ناکامی سے سیکھتے ہیں لیکن آپ نے یہاں پر فیلئر کو ری انفورس کیا. ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ دیکھیں بھارتی جو فوج ہے, بھارتی آرمی, آپ کو یاد ہے انہوں نے یہ قبول لیا ہے کہ ہمارے طیارے گرے ہیں. 5 طیارے, کتنے طیارے وہ یہ بتانے کے لیے بالکل ریڈی نہیں ہے. لیکن جب فوج مان رہی ہے تو مودی سرکار کیوں نہیں مان رہی؟ کیوں لوک سبھا میں کھڑے ہو کے راج ناتھ جھوٹی کہانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ nobody will buy them. اور اپنے ہی عوام کو بے وقوف بنانا, کیونکہ اب انٹرنیشنلی بھی آپ نے جتنے بھی جھوٹ بولے اور آج تک جتنے جھوٹ بھارتی میڈیا, بھارتی سرکار بول رہی ہے وہ سارے کے سارے جی ڈیبنک ہو گئے. چلے جی, احمد سعید منہاس صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. احمد صاحب, سوال آپ سے میں یہ کر رہا تھا کہ پہلگام واقعہ ہوا, اس کے بعد آپریشن سندور کرنے کی ناکام کوشش کی بھارت نے, اس کی ناکامی ہوئی اور اس کے بعد پوری دنیا کے سامنے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا, خاص طور پر گودی میڈیا کو اور مودی سرکار کو. اب ہم دیکھ رہے ہیں آپریشن مہادیو کے نام سے ایک نیا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا پچھلی ہزیمت کافی نہیں تھی؟ لاسٹ ٹائم جو تباہی ہوئی تھی ان کی طیاروں کی, ان کی ڈیفنس سسٹم کی, کیا اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا کہ اب دوبارہ فیلئر کو ری انفورس کرنے آ گئے؟ جی دیکھیں, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس وقت آپریشن پہلگام کے بعد اب یہ آپریشن مہادیو نامی جو آپریشن شروع کیا ہے, اس کی ایکسپیکٹیشنز ہم لوگ آلریڈی کر رہے ہیں, کیونکہ اس وقت انڈیا جس طرح انٹرنیشنل لیول کے اوپر آئسولیٹ ہوا ہے, ڈومیسٹک لیول پہ جس طرح مودی کی بی جے پی کو اس وقت پولیٹیکل سروائیول کی ضرورت پڑ رہی ہے, اور مزید یہ کہ اکتوبر میں بہار کے الیکشنز بھی آنے والے ہیں اور وائس پریزیڈنٹ انڈیا اس کے الیکشنز بھی ہونے والے ہیں, تو اس طرح کی کاروائیوں میں ہمیشہ انڈیا پہل کرتا ہے. اب ڈومیسٹک لیول کے اوپر کل آپ دیکھیں تو لوک سبھا میں ان کا پہلگام کے اوپر ڈیبیٹ تھی, اور اس ڈیبیٹ سے پہلے ان کے چدمبرم صاحب نے آ کے, جو ان کے انٹیریئر منسٹر رہ چکے ہیں, بی جے پی کی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا تھا کہ وہ ہوم گراؤنڈ ٹیررسٹ ہو سکتے ہیں, وہ کیوں پاکستان کے اوپر بار بار جو ہے الزام عائد کرتے ہیں. تو لہٰذا وہ ایک ہاٹ ڈیبیٹ ہونے جا رہی تھی لوک سبھا کے اندر, جس میں بی جے پی کو خاصی ہزیمت اٹھانی پڑنی تھی. تو لہٰذا اس چیز کو پریمپٹ کرتے ہوئے انہوں نے ایک نیا جو ہے ایک ڈرامہ رچایا, اور وہاں پہ جو ایک سری نگر کے ساتھ ایک ڈینس فارسٹ ہے, اس کے اندر ڈاچی گام نامی جو ایک فارسٹ ہے, اس میں 3 انہوں نے جو ہے وہ سو کال ٹیررسٹ کو وہاں پہ مارا ہے, اور ان کو ساتھ یہ بھی ساتھ ہی اپنی میڈیا کو خبر ریلیز کی کہ ان کے پاس سے پاکستانی پاسپورٹ ملا ہے, ایک سیٹلائٹ فون ملا ہے کہ جس میں وائی آئی کے ساتھ جو ہے لنک تھے. یہ تمام کی چیزیں دیکھیں تو یہ کسی انڈین مووی کا تو حصہ ہو سکتے ہیں. ہاں, یہی میں کہہ رہی تھی کہ پاسپورٹ تک اپنے پاکٹ میں رکھ کے کون اٹیک کرتا ہے, یہ بہت ہی کہتے ہیں نا انبلیویبل بات ہے, انبلیویبل اور بہت ہی فکشنل یہ لگ رہا ہے. لیکن مناز صاحب, ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو بہت پہلے بتا دیا تھا, اپریل میں ہی انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ بھارت جعلی مقابلوں سے اس طرح کا ایک نیا فالس فلیگ شروع کرے گا. بتایا تھا کہ 723 پاکستانی بھارتی جیلوں میں غیر قانونی قید ہیں. اب یہ آپریشن مہادیو ہمیں اسی سلسلے کی کڑی لگ رہا ہے. تو اس سازش کا پھر آپ انجام کیا دیکھ رہے ہیں؟
देखिए, पाकिस्तान के तकरीबन 750 के करीब लोग इस वक्त इंडियन हिरासत में हैं, जिसमें मासूम माहीगीर भी हैं, ऐसे भी लोग हैं जो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, ऐसे भी हैं जो वहां पर गए हैं और वहां पे किसी न किसी ऑब्जर्वेशन डाल के उनको गिरफ्तार किया गया है। तो उनके पास खासे पाकिस्तानी हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम उनको मुद्दे को उठा भी रहेंगे ताकि हमारे पाकिस्तानी वापस आ सकें। लेकिन अगर ये इसी तरह से उन्होंने किया और मासूम पाकिस्तानियों को वहां पे शहीद करके, और जैसे कि DGSPR ने अप्रैल में ऑलरेडी मुद्दा उठा दिया था, तो फिर पाकिस्तान के पास भी तमाम ऑप्शंस ओपन हैं। इसमें अगर लोकल लेवल के ऊपर अगर ये ऐसे करते हैं तो पाकिस्तानियों की हम पहले सफारतकारी से कोशिश करेंगे कि वो वापस आए, उनको नुकसान कोई ना पहुंचे, और अगर फिर भी इंडिया बाज नहीं आता तो फिर हमारे पास मिलिट्री ऑप्शंस भी हैं और दीगर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम इसको एक्सपोज भी ऑलरेडी कर भी रहे हैं और आप फ्यूचर में फर्दर करेंगे भी। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप सोवरेनिटी को हमारी इस दफा चैलेंज किए तो 26 टारगेट जो हमने किए थे उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लें, और फिर जैसे DGSPR ने भी कहा था कि हमने 20% अपनी कैपेबिलिटी जाहिर की थी ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के अंदर, तो फिर जब 80% या उससे क्लोज हम फर्दर अपनी कैपेबिलिटी को अनलीश करेंगे तो फिर इंडिया के पास फेस सेविंग के लिए बिल्कुल कोई मौका नहीं रहेगा। पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप को जब उन्होंने इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी और हमने एज ए जिम्मेदार न्यूक्लियर वेपन स्टेट होने के नाते हमने दुनिया के अमन की खातिर और आमतौर पर और रीजन में अमन की खातिर हमने उसको माना था, लेकिन फिर अब हमारी जो जंगबंदी होगी फिर हमारी जो है वो इनिशिएटिव के ऊपर की, हमारे नोट्स के ऊपर होगी। तो लिहाजा इंडिया को समझना चाहिए कि अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अपनी हजीमत को मिटाने के लिए या एक पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए दो मुल्कों के दरमियान जो कि न्यूक्लियर वेपन से लेस हैं उनके दरमियान किसी भी किस्म की जारियत जो है इस खित्ते के अमन के लिए बेहतर नहीं होगी। पाकिस्तान 12 दफा इस चीज को बता चुका है, मुख्तलिफ मल्टीलैटरल फोरम पे उठा चुका है, हमारे दीगर जो कैपिटल्स में दुनिया के हमारे सिफारतकार इस मुद्दे को उठा चुके हैं, डोजियर हम लोग सबमिट कर चुके हैं। पाकिस्तान के मौकफ को दुनिया में पूरी तरह से एक्सेप्टेबिलिटी हुई है, जबकि इंडिया बुरी तरह से आइसोलेट हुआ है। तो अभी ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस हुई, दीगर कॉन्फ्रेंसेस हुई, उसमें हमने देखा कोई भी मुल्क इस बात पर तैयार नहीं हुआ। भारत चाहता था पहलगाम इशू को हाईलाइट किया जाए, भारत चाहता था कि उसमें पाकिस्तान को शामिल किया जाए, लेकिन किसी मुल्क ने इस पर अग्री नहीं किया। तो ये बड़ी नाकामी है। लेकिन अब जो इनका मीडिया फिर से प्रोपेगेंडा कर रहा है, फिर से ऑपरेशन महादेव के नाम पे सब कुछ किया जा रहा है, तो अब कौन इनकी बात पे यकीन करेगा और अपने लोगों को कितने अरसे तक इस तरह बेवकूफ बनाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि इंडिया में भी जो है वो जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी काफ़ी ज़हीन है और हम उनके साथ डील भी करते रहे माजी के अंदर। वो इतने जो है वो मैं नहीं समझता कि बेवकूफ़ होंगे कि वो पॉलिटिकल गेन्स के लिए जो है वो बीजेपी के साथ खड़े होंगे। इससे पहले आपने देखा कि जो कश्मीर की जो कोर कमांडर थे उनको जो है रिटायर किया गया, DGMI को रिटायर किया गया, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ को वहाँ पे रिटायर किया, जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल गेन्स के लिए ऑपरेशन में जाना या ऑपरेशन सिंदूर को शुरू करने से मना किया था। आपने G+7 का जिक्र किया, G+7 के साथ साथ क्वाड देख लें, G+7 आप जो आपके इसके साथ साथ दीगर जो फोरम्स थे वहां पर भी इंडिया को अजीमत उठाना पड़ी है। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त वहां पे इंडिया के अंदर खुद के लोग जो हैं इसके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसी है। और ये तो बात वही आ गई कि सिर्फ एक बीजेपी का हिंदुत्व नजरिया और एक्सट्रीमिस्ट नजरिया जो है वो पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है और बार बार पहुंचा रहा है। बहुत शुक्रिया अहमद सईद मिन्हाज साहब, आपने बड़ा तजिया किया और हमें सारी तमाम तर बातें सिचुएशन सूरत हाल पे ब्रेक डाउन किया। लेकिन बात फिर वही है कि अपनी सियासी साख बचाने के लिए बीजेपी सरकार और कितना गिरेगी, मोदी सरकार और कितना गिरेगी, और खास तौर पर गोदी मीडिया और कितना गिरेगा। अब फिक्शनल जर्नलिज्म के बाद अब देखते हैं कि कौन सी न्यू फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म निकालते हैं। बॉलीवुड से आप लोग बाहर आए, क्योंकि देखें पहलगाम में हुआ था कि सबूत नहीं मिल रहे थे, अब सबूत उन्होंने खुद ही उनकी जेबों में डाल दिए, यानी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट जाली बना के डाल दिया। ऑफ कोर्स तो ये भारत का एक पतीरा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब वो बार बार एक डरावने ख्वाब की तरह भारत को याद दिलाते रहते हैं कि भाई जंग बंदी हुई है, और जंग बंदी का मतलब ये है कि इंडिया में जो सवाल पूछा जा रहा है कि अगर आप लोग इतने कामयाब हो रहे थे तो आपने कहा कि रोको क्यों। तो पाक भारत जंग डोनाल्ड ट्रंप साहब आई थिंक 27 बार तो कह चुके हैं, 28वीं बार टू बी एग्जैक्ट, यस टू बी प्रिसाइज 28वीं बार कह रहे हैं कि अगर पाक भारत जंग ना रुकवाता तो ये अभी तक जारी रहती। सो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी पर एक बार फिर बयान दाग दिया है
اور وہ کوئی موقع کوئی کسی بھی ایونٹ پہ جائیں, کسی بھی ملک جائیں, کسی بھی ملک کی کنٹری کے صدر سے ڈگنیٹری سے مل رہے ہوں, وہ یہ بات ضرور مینشن بالکل ایسی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جلے پر نمک چھڑکنا, تو یہ کوئی 28-29 بار ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, 29 بار جناب, اب یہ ہمیں اور پریسائز انفارمیشن مل گئی ہے, سینچری بھی ہو ہی جائے گی 29 بار ایگزیکٹلی. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا کہ میں نے جنگ رکوائی اور تجارت کی آفر کی. آپ کو ذرا سنواتے ہیں انہوں نے کیا کہا. Leaders of Pakistan and India, I know them very well. And, they're in the midst of a trade deal, and yet they're talking about nuclear weapons. They say, this is crazy. So I said, I'm not doing a trade deal with you guys. And they want the trade deal. They need it. I'm not doing a trade deal with you if you're going to have war. اچھا, وہی بات جو بھی ہم کر رہے تھے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی سے متعلق 1-2 بار نہیں بلکہ کئی بار یہ بیان دے چکے ہیں کہ میں نے پاک بھارت جنگ رکوائی, اگر میں نہ رکواتا تو ابھی تک جاری رہتی. اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ٹریڈ کی آفر کی, تجارت کو انہوں نے کہا کہ میں نے اہم قرار دیا. اور حال ہی میں امریکی صدر پاک بھارت جنگ میں 5 طیارے گرائے جانے کا تذکرہ بھی کر چکے ہیں, یہ نہ بھولیے گا آپ. تو جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر سے, گھر کے اندر سے اندرونی گواہیاں ہمیں مل رہی ہیں, وہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر بھی اس بات کا اعتراف کیا جا رہا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نہ صرف کر رہے ہیں, کہنے کے بعد اب کس کی گواہی چاہیے, تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں جی 5 طیارے گرائے, اور یہ تمام رافیل تیار کرنے والی کمپنی ڈسالٹ ایویشن نے بھی یہ بات کا ایکسپٹ کیا. چلیں جی, تو اس ساری صورتحال کے حوالے سے پھر ہم بات بھی مزید آگے کریں, اور یہ تمام تر صورتحال جاری ہے. اور اب جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کہتے ہیں نا جنگ بندی سے متعلق بیان سامنے آ رہا ہے, تو وہ بیان کئی بار دے چکے ہیں آلریڈی, اور ظاہر ہم اس کو ڈسکس بھی یہی کر رہے ہیں. اور ہر بار انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی تجارتی طور پر جی معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھنے چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کی سرکار خاموش کیوں ہے, یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ کیوں خاموش ہے اور کیا اپنا نیریٹو بنانا چاہ رہی, تو وہ ہمارے سامنے آ گیا ہے. اور اسی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت سے اب یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ کیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دے دیا طیارے گرنے کا, اور یہ تمام تر صورتحال ہمارے سامنے. اور جو کہتے ہیں نا کہ آپ کا جھوٹ پر مبنی تھا بیانیہ, آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے گئے اور ایک کے بعد ایک جھوٹ ڈی بنک ہوتا رہا. لیکن امپورٹنٹ چیز یہاں پر یہ دیکھی جا رہی ہے کہ بھارت نے اپنی ناکامی سے, اپنی ہزیمت سے کچھ سیکھا نہیں. اچھا, جے شنکر جو ہے نا, ان کی ایک بڑی امپورٹنٹ بات سامنے آئی ہے, کیونکہ ظاہر ہے پوری کہتے ہیں نا اس وقت گورنمنٹ آفیشل سارے جھوٹ بولنے پر لگے ہوئے ہیں. تو بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاک بھارت جنگ کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی, یعنی کوئی ٹیلی فونک رابطہ نہیں ہوا. تو آئی تھنک اس میں بھی انہیں تھوڑا سوچنا چاہیے, اگر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات نہیں ہوئی تو کیا پھر جے ڈی وینس سے بات ہوئی. جے ڈی وینس سے بات ہوئی تو وہ تو کہتے ہیں نا ہم عہدے وائز اگر ہم بات کریں تو وہ ان کے بالکل ہی مناسب نہیں, ہم منصب نہیں ہیں. تو بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 22 سے 17 جون تک, 22 اپریل سے 17 جون تک کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے. تو پھر اس کا مطلب نیچے ہی نیچے جو ہے سارا معاملہ طے پا گیا, اور مارکو روبیو نے پہلے ہی ڈسکس کیا, اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ ٹویٹ آ گیا ہے. تو پھر ایک بار پھر سے اگر یہ سب تھا تو جنگ روکی کیوں؟ سنواتے ہیں آپ کو. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. مطلب اب میں کہتا ہوں کہ بھارت کی حالت زار پہ نا ترس بھی ویسے نہیں آ رہا, مذاق بنا دیا, اپنا ایک تمسخر بنا دیا پوری دنیا کے سامنے. اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا ڈپلومیٹک فرنٹ اب اور کتنا مضبوط ہو گیا ہے, اسپیشلی آفٹر چدمبرمز بیان. بالکل, بات کر لیتے ہیں امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر سردار مسعود خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ مسعود صاحب جوائن کرنے کے لیے. اور ڈونلڈ ٹرمپ تو بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جنگ رکوائی ہے, ورنہ وہ کہتے ہیں کنٹینیو رہتی. لیکن جے شنکر کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری تو ڈونلڈ ٹرمپ سے نریندر مودی کی کوئی بات نہیں ہوئی. تو پھر وہی سوال جو راہل گاندھی یا دیگر بھارتی پارلیمنٹیرینز اٹھا رہے ہیں کہ بھائی پھر آپ نے جنگ بندی کی کیوں, آپ نے جنگ روکی کیوں؟ تو ذرا بتائیے گا یہ کیا رویہ ہے, کیوں اس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں جو کہ بعد میں انہی کو گلے پڑ جاتے ہیں؟ اصل میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھارت اپنے آپ کو امریکہ, چین اور روس کے ہم پلہ سمجھتا تھا. جنگ میں اسے سبق آموز شکست ہوئی پاکستان کے ہاتھوں, اسے وہ برداشت نہ کر سکا. اور اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں کہ مارکو روبیو کا ہندوستان کے جے شنکر کے ساتھ رابطہ تھا, اور جے ڈی وینس جیسے کہ آپ نے کہا انہوں نے نریندر مودی سے بات کی تھی اور ظاہر آن بہاف آف پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تھی. تو امریکہ نے سہولت کاری کی, باقاعدہ
جنگ بندی کے لیے ثالثی کی، اور اسی وجہ سے ہندوستان اور پاکستان آبادہ ہوئے۔ پاکستان نے جب اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا تو امریکہ کا شکریہ ادا کیا، لیکن روز اول سے جو ان کے فارن سیکرٹری نے پہلا بیان دیا تھا اور اس کے بعد جو بیانات آئے ہیں ان کی کابینہ کے ارکان کی طرف سے، وہ انکار کر رہے ہیں کہ امریکہ کا اس میں کوئی رول نہیں تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ امریکہ کا، اگرچہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن ان کی اپنی حکمت عملی یہ ہے کہ اگر وہ امریکہ کا رول تسلیم کریں گے تو کشمیر کے سلسلے میں ثالثی کے بارے میں ایک قسم کی انڈائریکٹلی اپنی کنسنٹ دے دیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کسی قسم کی ہندوستان اور پاکستان کے معاملات میں کوئی تیسری پارٹی شامل نہیں ہو سکتی، تھرڈ پارٹی میڈیشن نہیں ہو سکتی، تھرڈ پارٹی جو ہے انٹرسیشن نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ان کا پورے کا پورا منطق ہے۔ لیکن آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ جو راجناتھ سنگھ ان کے وزیر دفاع ہیں اور وزیر خارجہ، انہوں نے بہت سے جھوٹ بولے ہیں۔ مثال کے طور پر جو راجناتھ سنگھ ہے اس نے ہندوستان کی ناکامیوں کو اور شکست کو فتح میں تبدیل کرنے کی ناکام کوشش کی ہے لوک سبھا کے سامنے، اور کسی نے ان کی بات نہیں مانی۔ مطلب ہے حزب اختلاف تو دور کی بات ہے، ان کی اپنی جو حکمران جماعت ہے وہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کئی سوال اٹھائے، ان کی فوج سے سوال اٹھائے گئے ہیں، ان کی حزب اختلاف سے اٹھائے گئے ہیں۔ چدمبرم نے بہت ہی اہم بیان دیا ہے کہ ان کے پاس پہلگام کے بعد کوئی ثبوت موجود نہیں تھا پاکستان کے ملوث ہونے کا، اور پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی کسی قسم کا کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی فاؤنڈیشن نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے حملہ کیا۔ تو اس نے چدمبرم نے ان کو جارح قرار دیا ہندوستان کو۔ تو یہ صورتحال ہے، لیکن یہ ہے کہ ہندوستان امریکہ سے جو ایک قسم کا فاصلہ قائم ہوا ہے اس جنگ کے بعد، اس کی وجہ سے بوکھلا گیا ہے، سرپٹا گیا ہے، تو اس وجہ سے وہ اس قسم کے بیانات دے رہا ہے۔ لیکن اس سے ان کی اور ہزیمت ہوتی ہے، جگ ہسائی ہوتی ہے ان کی، نہ صرف ہندوستان کے اندر خطے میں بلکہ عالمی کیپٹل۔ بالکل مسعود صاحب، میں یہ اسی طرف آ رہا تھا۔ ہم نے دیکھا پاکستان کا ڈپلومیٹک فرنٹ بڑا مضبوط ہمیں نظر آیا انٹرنیشنلی، خاص طور پر جس طریقے سے بلاول بھٹو صاحب نے قیادت کی، وفد کی، اور ڈوزیئرز کے ساتھ باقاعدہ شواہد کے ساتھ تمام تر ملکوں میں اپنا بیانیہ بتایا جا کے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی بات کی جائے، برکس کی سربراہی اجلاس کی بات کی جائے، بھارت کا بیانیہ ہم نے دیکھا ہر فرنٹ پر ناکام رہا، ہر فرنٹ پر ان کو ہزیمت کا، ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سفارتی سطح پر پاکستان کی جو کامیابی ہے، جو پاکستان کو اب دنیا اکنالج کر رہی ہے، دنیا کے سامنے ایک الگ اونچا مقام بن گیا پاکستان کا، کیا بھارت اس وجہ سے بوکھلاہٹ کا شکار تو نہیں ہے؟ وہ تو میں نے پہلے کہا کہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے، لیکن میں 2-3 نکات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اس جنگ سے کیا سبق سیکھے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہندوستان ایک غیر ذمہ دار ریاست ہے، اور اس نے ہمارے شہریوں کو نشانہ بنایا تقریباً 9 مقامات کے اوپر، اور اس کے بعد جو ہے اس نے شہریوں کی ہلاکتوں کو، بعد میں دہشت گردی کی ہلاکتوں کے بارے میں کہا۔ میں خود جو ہے مختلف جگہوں پہ گیا تھا اس دوران، تو مجھے پتا ہے کہ انہوں نے شہریوں کو مارا ہے، اور ایک تو یہ ہے کہ، اور اسے بعد میں انہوں نے نیو نارمل بھی کہا کہ اسی طریقے سے غیر متحرک شہریوں کو مارتے رہیں گے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ پہلا سبق ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہندوستان کسی قانون قاعدے کی پابندی نہیں کرے گا، جنگ کے قوانین جو ہے ان کی پابندی نہیں کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان مسلسل جھوٹ بولتا رہے گا، اور اس کے بعد دنیا کو اس کو یقین دلانے کی کوشش کر رہے گا، لیکن اب جو یہ ہو رہا ہے کہ اس کے جھوٹ پہلے سنے جاتے تھے، ان پہ یقین کیا جاتا تھا، اب نہیں یقین کیا جا رہا۔ یہ دورانیہ کتنا رہتا ہے ہمیں معلوم نہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ راجناتھ سنگھ کا بیان ہو یا ویسے جو ہے انہوں نے جو اصطلاحات استعمال کیے ہیں پوز کی، کہ مطلب جنگ میں ہم نے پوز کیا ہے، تو ان کے جو بیانات سے پتہ چل رہا ہے کہ انہیں بھی علم ہے کہ انہیں شکست ہوئی تھی، لہٰذا اس شکست کا بدلہ دینے کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے خاص طور سے نیوی کا ذکر کیا، ایئر کرافٹ کیریئر کا ذکر کیا، اس کے بعد انہوں نے یہ ذکر کیا کہ کس طریقے سے وہ آپریشنل تیاری کر رہے ہیں، سائبر سیکیورٹی کی تیاری کر رہے ہیں، یا اس کے ایئر ڈیفنسز کے سلسلے میں انہیں مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چوکنا رہنا چاہیے اور بھارت کے اوپر کسی قسم کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ آخری نقطہ یہ آتا ہے کہ کیا وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے، جو ایک کلیدی مسئلہ ہے ہندوستان اور پاکستان، اس کے لیے کسی قسم کی رضامندی کا اظہار کرے گا۔ ہمارے وزیر خارجہ نے یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان دنیا کے کسی حصے میں، کسی ملک میں بھی کشمیر کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو آخری نقطہ کہوں گا، ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ہوا ہے کہ ساری دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ جو مسئلہ کشمیر ہے
وہ اہم ترین مسئلہ ہے جنوبی ایشیا میں، اور اگر اسے حل نہ کیا گیا گفت و شنید سے، سفارتکاری سے، تو یہ یہاں جنگ کا ماحول ہمیشہ رہے گا اور وہ جنگ جوہری ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر مسئلہ کشمیر بین الاقوامی ایجنڈے پہ آیا ہے. یہ صرف دو طرفہ معاملہ نہیں ہے، یہ ہندوستان کا یک طرفہ معاملہ نہیں ہے، یہ ایک بین الاقوامی معاملہ ہے. بین الاقوامی فورمز جو ہے اسے حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سردار مسعود صاحب، آپ نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی، اور ظاہر ہے ہم پوری طرح سے چوکنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت پہلے پریس کانفرنس کر کے بتا دیا تھا کہ بھارت نیکسٹ سٹیپ کیا لے سکتا ہے. سو بھارت کا پروپیگنڈا ویسے اب کوئی بائی نہیں کرے گا، بٹ لیکن وہ ٹرائی ضرور کریں گے، کیونکہ اپنی خفت مٹانی ہے، فیس سیونگ چاہیے، تو اس کے لیے ہم بھارت سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہم تیار ہیں، ہم چکنے ہیں پاکستانی ہوں. آپ لوگ ویسے جشن آزادی کی تیاری کریں، 1 اگست سے ہم نے بھرپور جشن منانا ہے. چاہیے چھوٹی سی بریک پہ حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے اداکارہ اور ماڈل حمیرہ اصغر، اور اس سے پہلے سینئر اداکارہ عائشہ خان، جس طرح ان کی موت کے بارے میں پتہ چلا، ایک ہفتے بعد پتہ چلا، اور حمیرہ کے ساتھ تو بہت ہی ٹریجڈی ہوئی. ان کی 9 ماہ بعد پتہ چلا کہ وہ 9 ماہ پہلے انتقال کر گئے، اور پھر ان کے اپارٹمنٹ سے ان کی لاش ملی. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ سوال سب نے پوچھا کہ کیا ان کے گھر والے ان کی خیر خبر نہیں رکھتے تھے، کیا ان ٹچ نہیں تھے، کیا معاملات تھے. اسی طریقے سے کیا ان کے پاس کوئی پروجیکٹ نہیں تھا، اور پروجیکٹ میں کام کر رہی تھی جو ان کے ساتھی اداکار ہیں جن کے ساتھ مہینوں ڈرامہ شوٹ ہو رہی ہوتی ہے، کیا وہ ایک دوسرے کی خیر خبر نہیں رکھتے ہیں. اور پھر مالی حالات بھی یہاں پر ڈسکس ہوئے کہ جس طریقے سے یہ اداکار ہمارے ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ظاہر لیٹ پیمنٹ کا معاملہ ہے، بہت سارے اداکار اس پر آواز بھی اٹھا چکے ہیں. تو اب باقاعدہ ایک واٹس ایپ گروپ بنایا گیا ہے اداکاروں کی جانب سے، اس فیٹرنیٹی کی جانب سے، تاکہ ایک دوسرے کا حال احوال جانتے رہا کریں. بالکل جی. اور جس طریقے سے عائشہ خان صاحبہ اور حمیرہ اصغر کی اموات کی خبریں آئیں، لمحہ فکریہ پیدا ہوا. سب سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ پھر ایک واٹس ایپ گروپ بنایا جائے. اب ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرنا اور مشکل وقت میں فوری مدد کو یقینی بنانا اس واٹس ایپ گروپ کا مین مقصد ہے. اس کا نام ہے جناب کنیکٹیویٹی 1on1. اس میں اب تک شوبز سے منسلک تقریباً 400 خواتین شامل ہو چکی ہیں، جن میں اداکاراؤں کے ساتھ ساتھ ہدایت کار، پروڈیوسرز، میک اپ آرٹسٹ اور دیگر تکنیکی شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین بھی شامل ہیں. اور گروپ جو ہے وہ گروپ کا نام جو ہے وہ یالے سرحدی نے رکھا، اور اس کا تصور پیش کرنے والوں میں یالے کے علاوہ یشما گل، سونیا حسین اور منشا پاشا بھی شامل تھیں. تو اب اس میں کیا ہوگا کہ سب ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرتے رہیں گے وقتاً فوقتاً کہ کون کہاں پہ ہے، کس شہر میں ہے، کس ملک میں ہے، کس کو کیا مسائل ہیں. چلیں تو اسی پر بات لیتے ہیں کہ اب تک کیا اس میں پروگریس ہوئی ہے. سینئر اداکارہ بشرا انصاری صاحبہ ہمارے ساتھ ہے. تھینک یو سو مچ بشرا صاحبہ، بشراپا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا، بہت ہی افسوسناک یہ پہلو نظر آیا ہمیں شوبز انڈسٹری کا، بڑی چکا چوند نظر آتی ہے، لیکن جب ہم یہ والے حقائق دیکھتے ہیں تو بڑی یہاں پر داستانیں ہیں ایسی جو لمحہ فکریاں ہیں. یہ بتائیے گا جو واٹس ایپ گروپ بنایا گیا ہے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ، اور کیا واقعی ایک کنیکٹیوٹی میں معاون ثابت ہو رہا ہے؟ جی ایسا ہی ہے. یہ بہت اچھا ایک اس وقت سمجھے کہ اسٹیپ لیا گیا ہے، اور اس میں ظاہر ہے اتنا سارا کام اتنے سارے ڈفرینٹ لوگ کرتے ہیں، مختلف شہروں سے آئے ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، کراچی شہر سے بلانگ نہیں کرتی ہیں، پھر وہ کچھ لوگوں کو جانتی نہیں ہیں، پھر کبھی ان کو مشکل ہوتی ہے کام کرنے میں، کام ملنے میں، سیفٹی، سیکیورٹی، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے لیے یہ بہت اچھا ایک ایکشن ہے جو کہ لیا گیا ہے، اور ہم سب خواتین ایک دوسرے سے ان ٹچ ہیں. اب آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمیونیکیشن گیپ بہت بڑھتا جا رہا ہے، آپسی جو رابطے ہیں ان میں فقدان پیدا ہوتا جا رہا ہے، گھر والوں، دوست احباب کے لیے بھی وقت نہیں ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی معاشرے میں اس قسم کے واقعات کی اہم وجہ ہے؟ اب اس کی وجہ تو میں نہیں بتا سکوں گی، کیونکہ مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف وجوہات ہوتی ہیں. یہ حمیرہ کا کچھ اور سلسلہ تھا، ہو سکتا ہے دوسری جگہوں پہ کوئی اتنی فیملی کی طرف سے ریزسٹنس نہ ہو، لیکن پھر بھی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جب یہاں آ کے کام کرنا ہوتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں شوق ہے ہم آ سکتے ہیں کراچی، تو میں پھر ان کو کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ کے پاس اپنا کوئی رہنے کا ٹھکانہ ہو، کوئی رشتہ ہو، کوئی لوگ ہوں، کوئی دوست ہوں، تو پھر آپ آ کے اسٹرگل کر سکتے ہیں، کیونکہ اسٹرگل کرنے کے لیے ایک بیس چاہیے جو اپنا گھر ہوتا ہے یا جو جگہ رہنے کی ہوتی ہے. تو آپا اب ظاہر اداکاروں کی مدد کے لیے یہ واٹس ایپ گروپ بنایا گیا ہے، ظاہر اس میں جو نئے آنے والے ہیں وہ بھی ہیں،
ساتھ ہی سینئر اداکاروں کو بھی شامل کیا گیا ہے. تو کیا باقاعدہ اس میں چیک اینڈ بیلنس کس طرح رکھا جاتا ہے؟ ہفتہ وار پوچھ گچھ کی جاتی ہے؟ کیا طریقہ کار اس کا ہوتا ہے؟ یقیناً ایک دوسرے سے ٹچ ہونے کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو ظاہر ہے بہت سی لڑکیاں جن کو ہم نہیں جانتے، میں نہیں جانتی، کم از کم وہ نظر آ رہا ہے کہ بھئی ان کی خیر خبر لی جا رہی ہے. وہ بڑا اچھا گروپ میں سلسلہ یالے سرحدی اس کو بہت اچھی طرح ہینڈل کر رہی ہے ابھی تک. آئی اوکے ایوری ون. لڑکیوں کو کسی کو مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بچی کہہ رہی تھی کہ میرے گھر میں بجلی نہیں آ رہی ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ تو پھر ایک اور لڑکی نے کہا کہ آپ میرے پاس آ جاؤ. تو ایسا اچھا ہے ایک دوسرے کا خیال کرنے کا، یہ بہت اچھا ایک طریقہ کار بنایا گیا ہے. اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کام نہ ملنے سمیت اور بھی دیگر مسائل ہیں، ذہنی پریشانی کا باعث بنتے ہیں، مینٹل ہیلتھ کو ڈیٹیریوریٹ کر رہے ہیں. ایسے میں کسی سے بات کرنا، وقت دینا اور ہمت بڑھانا، جیسے آپ نے بتایا، کتنا بہتر ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ کام ملنے نہ ملنے کا تو میرا خیال ہے کوئی ذمہ لے نہیں سکتا، کیونکہ بہت ساری فیکٹرز ہوتے ہیں. کام کرنے کی خواہش اپنی جگہ، لیکن کیا آپ میں ایبلٹی ہے یا آپ میں وہ ٹیلنٹ بھی ہے یا نہیں. پھر وہ دوسرے جو لوگ جج کر رہے ہوتے ہیں، جو آڈیشنز لیتے ہیں، یا جس طریقے سے ان کو جانا پڑتا ہے لڑکیوں کو. سو مشکلیں تو ہیں، کیونکہ ہمارا ایک جو سلسلہ ہے کام کا، یا ہماری جو بھی ہمارا فیلڈ میں کام کرنے کا طریقہ ہے، وہ بہت ٹرینڈ نہیں ہے، بہت پراپر نہیں ہے. جیسے کاسٹنگ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، جیسے آڈیشنس کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، پراپر ایک انڈسٹری کی جس طرح ایک واضح طریقے سے کچھ ادارے ایسے ایریاز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو چیک کر کے اور ان کو آگے بھیجا جاتا ہے. اسی طرح لکھنے میں بھی ہوتا ہے کہ وہاں ون لائنر کے لیے ایک اور حالہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آگے اسٹوری ڈیولپمنٹ کا ایک اور کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ تھوڑا بہت ہے، لیکن وہ بات نہیں ہے جو دنیا میں رائج ہے. تو ہمارے یہاں تو ایسے اٹکل پچو ہی ہے، کسی کا فلوک لگ گیا تو لگ گیا، یا کوئی لڑکی یا لڑکا کلک ہو گیا تو پھر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. نئے لوگوں کو لینے کا رسک بھی ہوتا ہے، نئے لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، پھر اتنا بجٹ نہیں ہے، اتنی بڑی انڈسٹری نہیں ہے، پھر جو ہے بھی بجٹ اس کو لوگ چاہتے ہیں کہ کم از کم دیا جائے لوگوں کو. پھر وہ بھی آپ سن رہے ہیں کہ بہت سے مسائل ہیں پیمنٹس کے، ڈیلیز کے، وہ بھی چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سفر تو سبھی کر رہے ہیں. بالکل. اور یہ بھی بشرا آپا، ظاہر ہے آپ لوگ یہ کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، ماضی کے اداکاروں کی بھی بات کریں کہ بعد میں جو ان کے ساتھ بیتی، جو حالات ہوئے، معاشی طور پہ جو مسائل ہوئے، کیا سرکاری سطح پر آپ سمجھتی ہیں کچھ اقدامات ہونے چاہیے؟ کوئی پلیٹ فارم ہے اس کے لیے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، اس میں چینج کیا دیکھوں تو ویسے ہی کمرشل جب سے ہوا ہے تو کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں کہ آرٹسٹوں کو نسبتاً سہولت ہو گئی ہے. پہلے جب ہم سرکاری ٹی وی پہ کام کرتے تھے تو بہت معمولی اماؤنٹ ہوتی تھی، کام بھی کم ہوتا تھا اور ظاہر اس کی کوالٹی بھی بہتر ہوتی تھی. لیکن اب جو بھی کچھ ہے اس میں اچھا برا درمیانہ بہت اچھا بھی ہو رہا ہے. تو یہ تو بہت ایک سمجھے بکھرا ہوا ایک کام ہے جو دھیرے دھیرے اپنی شکل واضح کر رہا ہے، اور آگے آگے اور واضح ہوگی. لیکن یہ جو مینجمنٹ کے مسائل ہیں یا ایک پراپر جو طریقہ کار ہوتا ہے کسی فیلڈ کو ڈیولپ کرنے کا، ابھی اس میں بہت کام باقی ہے. بہت کام باقی ہے، اور بہت سے الگ الگ علاقوں سے جیسے لوگ آ رہے ہیں، بہت سی لڑکیاں لڑکے اپنی قسمت آزمانے آ رہے ہیں. تو ان کو جس طرح سے سیف سیکیور موقع ملنا چاہیے، اس کے لیے جو سٹرکچر چاہیے وہ ہمارے ہاں بہت واضح نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بشرا انصاری صاحبہ، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. اور جو انہوں نے بات کی کہ جس طریقے سے یہ واٹس ایپ گروپ کام کر رہا ہے کہ اگر کسی کے گھر لائٹ نہیں آ رہی یا کسی کے گھر انٹرنیٹ نہیں آ رہا تو دوسرا شخص، دوسری خاتون اس کو کہنے کہ آپ میرے گھر آ جاؤ. اچھی چیز ہے، پروڈکٹیو چیز ہے، ہیلدی چیز ہے. یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے ایک نئے شہر میں. مسئلہ یہ ہے کہ کام ایک تو نہ ملنا. وہ جو بشرا آپا بتائیں گی وہ یہ تھی کہ بہت عرصے تک کوئی طریقہ کار نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں ہالی ووڈ میں ایک بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے، اس کے لیے بڑے سینئر اداکار، بہت سارے سینئر اداکار کے لیے ایک ہی رول کے لیے بہت سارے آڈیشنز ہوتے ہیں. پھر جو میرٹ پر ہوتا ہے اس کو، یہ ایک کانسٹنٹ ایک کہتے ہیں نا جرنی ہے، کنٹینیوس جرنی ہے. لیکن ہمارے یہاں بہت سارے مسائل ہیں. ہوپ فلی اس طرح کے واقعات پھر سے ہمارے سامنے نہیں آئیں گے. اور ہم سب کو بھی چاہیے نا ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ان ٹچ رہیں، ایک دوسرے کی خیریت پوچھتے ہیں. آج کل سب نے ایک دوسرے سے ایک تو باؤنڈری سیٹ کر لی ہے، پھر کٹ آف کر لیا. باؤنڈری سیٹ کریں،
مگر اتنی بھی اونچی دیواریں نہ کھڑی کر دیں کہ آپ ایک دوسرے کا حال احوال نہ جان سکیں. بٹ دس واٹس ایپ گروپ از اے گڈ انیشیٹو. اس سے کافی حد تک کمیونیکیشن گیپ جو تھا وہ پر ہوگا. موسم کی بات کر لیتے ہیں اب ذرا. تو آپ کو بتا دیں کہ اچھا ویسے پہلے جب ہم موسم کی بات کرتے تھے تو ہم بڑا کھلکھلا کے خوش ہو کے کرتے تھے. اب آج کل جب موسم کی بات کرتے ہیں تو چہرے کے اوپر ایک سیڈنس آ جاتی ہے. جب آنے والی ہوتی تھی, پہلا اسپیل آنے والا تھا مانسون کا, تو ہم یہ باتیں کرتے تھے. اب ہم نے 3 سے 4 دیکھ لی ہیں اسپیل, اور جتنی تباہی مچائی ان سپیلز نے. اب آپ کو بتائیں آج سے بادل نہ صرف گرجیں گے بلکہ خوب برسیں گے بھی. محکمہ موسمیات نے آج بھی تیز بارشوں کی پیش گوئی کی ہے, اور محکمہ موسمیات نے یہ بتایا ہے کہ مونسون ہوائیں بالائی علاقوں میں داخل ہو چکی ہیں, اور آج سے جمعرات تک اسلام آباد, پنجاب, کے پی, جی بی اور کشمیر میں بارشیں ہوں گی, اور بلوچستان میں بھی 31 جولائی تک بارشوں کی پیش گوئی کی ہے. سندھ کا میں بتا دیتی ہوں کہ سندھ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جی بدھ اور جمعرات کو بارش کا امکان ہے, 2 دن بارش کا امکان ہے, اس بدھ کو اور اسی جمعرات کو. اچھا جی, این ڈی ایم اے نے رین الرٹ کے جاری کیا ہے, اور اس کے مطابق گلگت, سکردو, ہنزا اور شگر میں شدید بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے. تو جو لوگ کسی بھی طریقے سے ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے وہاں جا کر جی چھٹیاں اپنی گزارنی ہیں, آپ لوگ محتاط ہو جائیں. اور پہاڑی علاقوں کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ابھی بھی موجود ہے. چترال ہو گیا اور دیگر علاقے ہو گئے, وہاں پر بارش اور گلیشیئرز پگھلنے سے جو چترال کا دریا ہے اس کا بہاؤ بڑھ سکتا ہے. پہاڑوں کی آپ بات کریے, جی بی کی بھی ہم نے کی ہے, تو بات کر رہے تھے. پھر اسی حوالے سے موجود ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے گلگت بلتستان کے حکومت کے ترجمان فیض اللہ فراق صاحب. بہت شکریہ فیض اللہ فراق صاحب, آپ نے خبر سویرا کے لیے وقت نکالا. شاہراہ بابو سر پر لاپتہ سیاحوں کے لیے کیے جانے والے جو سرچ آپریشن تھا, اس کی کیا اپڈیٹ ہے؟ ذرا پہلے ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر دیں. تمام تر سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے اور ان کو ان کے آبائی شہروں میں پہنچا دیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. گلگت بلتستان میں اس وقت سیلابی تباہ کاریاں ہیں. ضلع گانجے کند, اس گلگت, جوتل, دنور, اچھا اس کے علاوہ دیمر کے علاقہ, نیاٹ, بھٹو کا, چھنر, تانگیر, اچھا بابو سر اور کھنبری, ان تمام علاقوں میں سیلابی تباہ کاری کے بعد لوگوں کا اربوں کا نقصان ہوا. 15 سے 20 ارب کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا. شہرہ بابو سر خاص کر جو ہے وہ کافی محنت کے بعد این ایچ اے کے تعاون, جی بھی گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں, ریسکیو 112, ڈیزاسٹر مینجمنٹ, دیمر پولیس, ضلعی انتظامیہ کے تعاون سے وزیراعلیٰ گلگت بلتستان کے ہرات کی روشنی میں بہت زیادہ ایفرٹس کر کے یہ شاہراہ یک طرفہ طور پر ٹریفک کے لیے بحال کی گئی ہے, اور شاہراہ ریشم پہلے ہی بحال کر دی گئی تھی. اب دونوں یہ شاہراہیں ہیں, یہ ٹریفک کے لیے بحال تو ہیں, لیکن اب ہدایت یہ کی گئی ہے کہ غیر ضروری سفر نہ کرے. دوسرا سپیل آ رہا ہے گلگت بلتستان کا, جس کے نتیجے میں گلگت بلتستان میں مزید بارشیں ہو سکتی ہے, مزید لینڈ سلائڈنگ اور مزید سیلابی ریلے بہ سکتے ہیں. اس لیے بابو سر ٹاپ تک تو آ سکتے ہیں. بابو سر ٹاپ تک کوئی مسئلہ نہ پہلے مسئلہ تھا نہ اب مسئلہ ہے, لیکن بابو سر ٹاپ سے وسطی جانب کوئی 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ جو میدانی علاقہ ہے وہاں پہ یہ سیلابی ریلے آ گئی, جس کے نتیجے میں 15 افراد جو ہے لگ بھگ ابھی تک ٹورسٹ ہے, سیاح ہے, وہ لاپتہ ہیں. 7 ڈیڈ باڈیز نکالی جا چکی ہیں. گلگت بلتستان میں مجموعی طور پر 10 جاں بحق ہوئے ہیں. سیلابی تباہیوں سے 20 ارب کے قریب نقصان ہوا ہے. اچھا فراق صاحب, ابھی 2 دن پہلے خبر آئی تھی کہ ایک نجی ٹی وی چینل کی اینکر اپنے خاندان سمیت لاپتہ ہیں, اور غالباً کچھ ان کی کوئی پرس ملا جس میں سے ان کی فیملی کے شناختی کارڈ ملے تو معلوم ہوا. ان کے حوالے سے اب تک کیا پتہ چل سکا ہے؟ بالکل یہ انہی واقعات کا حصہ ہے جو گزشتہ دنوں شاہراہ بابو سر پہ اچانک سیلابی تباہ کاری, کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں وہاں پہ 10-12 مقامات پر سیلابی پانی آ گیا, اور ریلے ان ریلوں میں 22 گاڑیاں بہ گئی تھی, جس میں 15 کے قریب لوگ لاپتہ تھے. 7 ڈیڈ باڈیز وہاں پہ نکالی جا چکی. اب تک انہی کے اندر یہ فیملی شامل ہے. یہ بدقسمت فیملی بھی وہاں اس وقت ٹریول کر رہی تھی. کیا شناخت ہو گئی ہے ابھی تک اس بارے میں کچھ اپڈیٹ آپ دے سکتے ہیں؟ ان کا ایک پرس ملا ہے. ان پرس کے اندر ان کی شناختی کارڈ ہیں, ان کے بچوں کے اور ان کے بھی, اور اس کے بعد وہاں پہ جو ریسکیو آپریشن ہے اس کو تیز کر دی گئی ہے, جس کے نتیجے میں اب تک اس کی گاڑی جو ہے وہ وہاں سے نکالی جا چکی ہے, اور وہ گاڑی بھی بڑی مشکل سے اس کی شناخت ہوئی ہے, اور اس کے بڑے بھائی نے خود گاڑی کو شناخت کیا ہے, اور اس کے بعد ان کے جو لاپتہ افراد ہیں ان تک پہنچنے کے لیے وہاں پہ سرچ آپریشن ہے. شاہراہ بابو سر میں وہ سرچ آپریشن جاری ہے اور امدادی کارروائیاں بھی جاری ہے. وہاں پہ مختلف ادارے. فیض اللہ صاحب ایک اور بس بات لاسٹلی بتا دیں, فیری میڈوز میں بھی کچھ سیاح پھنسے ہوئے تھے, ان کو ریسکیو کر لیا گیا ہے؟
بالکل فیری میڈوز پہ, دیوسائی پہ اور بابوسر شاہراہ پہ بھی پھنسے ہوئے تھے. گزشتہ دنوں 300 لوگوں کو ہم نے شاہراہ بابوسر سے ریسکیو کیا تھا, اور افواج پاکستان کی تعاون سے ہیلی کاپٹر کا بھی استعمال کیا تھا, بذریعہ ہیلی کاپٹر. دیوسائی سے بھی ہم نے تمام ٹورسٹ کو ریسکیو کیا, اور نانگا پربت سے بھی ہم نے, اور وہ فیری میڈو سے بھی جو جہاں پہ ٹورسٹ پھنسے ہوئے تھے وہاں سے ہم تمام جو ٹورسٹ تھے تمام سیاحوں کو وہاں سے ہم نے ریسکیو کیا ہے. صحیح ہے, بہت شکریہ فیض اللہ فراق صاحب, آپ نے باخبر سے وقت نکالا. اور اب آپ یہ دیکھیں یہ بڑے مشکل علاقے ہیں, دیوسائی, فیری میڈوز. یہاں فیری میڈوز تو خیر بہت ہی مشکل علاقہ ہے, تو ریسکیو آپریشن بہت مشکل سے یہاں پہ ہوا ہوگا, لیکن دین اگین الحمدللہ کافی لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا. کچھ لوگ جو لاپتہ ہیں, امدادی کارروائیاں جاری ہیں. لیکن وہ جو فیملی ہے, وہ جو ٹی وی اینکر پرسن ہے, ان کے بارے میں جو ابھی خبر آئی ہے وہ بڑی افسوسناک ہے. تو یہ آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے ان علاقوں پہ. اس وقت دیکھیں اب نیا اسپیل آنے والا ہے تو وہ بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. چلیں جی, اب جب بارشوں کی بات ہو رہی ہے تو حالیہ بارش کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ دریا بھپر گئے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ دریائے چناب کی اگر ہم بات کریں تو وہاں سے طغیانی سے جنگ کے کئی دیہات جو ہیں وہ زیر آب آ گئے ہیں. سیلابی ریلا آبادیوں میں داخل ہو گیا ہے اور کافی زیادہ علاقے کو اس نے متاثر بھی کیا ہے. اب کیا ہوتا ہے ایسی صورتحال میں؟ ظاہر ہے جب اس طرح کے علاقوں میں جاتے ہیں, زرعی علاقوں میں بھی پانی جاتا ہے تو پھر فصلیں بھی ڈوب جاتی ہیں. رجحان کے مقام کی بات کریں تو یہاں پر دریائے سندھ کا پانی درجنوں بستیوں میں داخل ہو گیا اور ہزاروں ایکڑ اراضی دریا برد ہو گئی ہے. رجحان کی بات کی جائے, رجحان کے مقام پر دریائے سندھ کا پانی اب جیسے آپ پہلے ہی بتا رہی تھی کہ بستیوں میں داخل ہوا, ہزاروں ایکڑ زرعی دریا برد ہوئی, ہزاروں مکانات اور راستے ختم ہو گئے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی علاقے ایسے ہیں جن کا زمینی رابطہ کٹ گیا ہے مین ایریا سے. دوسری بات, دریاؤں میں طغیانی ہے, فصلیں زیر آب آ رہی ہیں, سڑکیں زیر آب آ گئی, پورا گھر ہم نے ڈوبے ہوئے دیکھا پچھلے کچھ سپیلز کے اندر. تو آپ کے لیے احتیاط اس میں یہی ہے کہ جب الرٹ جاری کر دیا جائے آپ نے فوراً وہ علاقہ ایویکویٹ کر دینا ہے. یہ بات ان جگہ ہو رہی ہے جہاں پر طغیانی کا خدشہ ہے, طغیانی کے بارے میں الرٹ جاری کیا جاتا ہے. آپ نے اپنے مویشیوں سمیت نقل مکانی کر لینی ہے, اور اس کا آئی ایم شیور کہ متبادل کوئی آپ کو وہ بھی پرووائڈ کیا جائے گا. اچھا, اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ ان جگہوں پر لوگ جاتے کیوں ہیں؟ ظاہر ہے اتنا خوبصورت ہمارا پاکستان ہے, پاکستان کے ناردرن ایریاز کی ہم بات کریں تو کیا ہی بات ہے. تو یہاں کا جو ایک خاص طور پہ ہم ناران کی اگر بات کریں تو بڑے ہی پرکشش یہاں پہ نظارے ہیں, اس وجہ سے بھی لوگ کھنچے چلے آتے ہیں. تو جھیل سیف الملوک کہتے ہیں نا یہاں کا دل ہے اور اس کی خوبصورتی کا کوئی ثانی نہیں ہے, دلکش نظارے ہیں. اسی وجہ سے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہر سال سیاح آتے ہیں, اور نہ صرف پاکستان سے بلکہ دیگر فورن کنٹری سے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں اور پاکستان کی اس خوبصورتی کو دیکھ کر بڑا محسوس ہوتا ہے. اچھا, جھیل سیف الملوک کے بارے میں ہم نے سٹوری سنی ہوئی ہے, اس کا ایک بڑی امپورٹنس ہے اس حوالے سے بھی کہ شہزادی بدر الجمال ہوتی تھی, اور اس کی بڑی ہسٹورک امپورٹنس ہے, اور شہزادہ سیف ہوتا تھا. ایک نا وہاں جب آپ جاتے ہیں تو مقامی لوگ آپ کو اسٹوری سناتے ہیں, لیکن مرمیڈ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے. ہاں جی, لیکن اب بات یہ ہے کہ اتنا ہیومن انفلکس ہو گیا ہے. اب آپ وہاں جاتے ہیں, وہاں پر ریسورسز کم ہے لیکن وہاں پر تعداد زیادہ ہو گئی عوام کی. پہلے وہاں پر گھوڑوں پہ جایا جاتا تھا, وہاں پر جیپ چلتی ہے, اور اتنی جیپ چلتی ہیں, اور وہاں پر غالباً آپ کو 4,500-5,000 روپے آپ دیتے ہیں 2 وے کی جیپ کے لیے, اور بھر کے فیملیز وہاں پر جاتی ہیں, اور وہاں جا کے پھر لٹرنگ کرتی ہیں, پلاسٹک پھینکتی ہیں, بوٹل پھینکتی ہیں, سب چیزیں پھینکتی ہیں. تو یہ تمام تر صورت حال ہے, اور آپ کو اس سے آگاہ بھی کر رہے ہیں. نمائندہ طاہر شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس وقت کیا سچویشن ہے. جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں مصر کے خوبصورت اور بلند ترین سیاحتی مقام جھیل سیف الملوک پر, جو ایک تاریخی اہمیت کی حامل جھیل ہے, جہاں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں اور یہاں کے خوبصورت نظاروں سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ایک گجرا والے کی ایک فیملی, ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں آ کر کیسے انجوائے کیا. اتنا اچھا موسم ہے, بہت انجوائے کر رہے ہیں, فیملی کے ساتھ آئے ہیں, اور نایاب ترین جھیل, بہت ساری خوبصورت جھیلوں میں سے ایک یہ, تو قدرت کے نظارے ہیں. کچھ عرصہ پہلے اس جھیل کا پانی بہت اچھا تھا, جو کہ بہت ہی سیاحتی جو آتے تھے وہ لطف اندوز ہوتے تھے, لیکن ابھی جو ہے اس کے پانی میں نا مٹی مل چکی ہے. دنیا میں اس جھیل کا نام ہے جھیل سیف الملوک. اس پہ کوئی پلانٹیشن اس کی جائے, درخت وغیرہ لگائے جائے, اس کے پانی کا خیال کیا جائے, اس کو کوئی ایسے
काम किया जाए कि जो ये झील जो है ना बच जाए। आने वाले दिनों में ना ये नज़र आ रहा है कि ये ख़त्म हो रही है जी। यहाँ आने वाले सयाह जो हैं वो इसकी खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। साथ उनका ये भी कहना है कि इतनी खूबसूरत झील जो पाकिस्तान का सासा है, इसको महफूज बनाने के लिए ज़िम्मेदार इदारे इक़दाम करें, चूँकि इसके अंदर मिट्टी गिर के इसका रंग भी ख़राब हो रहा है और इसकी खूबसूरती भी मान पड़ रही है। अब देखें, यहाँ पर जब आप लोग जाते हैं ना, तो आप जाते हैं बिकॉज ये जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब आप जाकर यहाँ पर ट्रैश करते हैं, कचरा फेंकते हैं और खाने पीने की चीज़ें फेंकते हैं, रैपर्स फेंकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना इसका हुस्न बर्बाद कर रही हैं। तो ख्याल आपने भी रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। चले जी, यहाँ पर हम ले रहे हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूँ साइम खान। सदफ अब्दुल जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज़ बहुत खुशगवार हुआ होगा। बाखबर सवेरा में हम अक्सर सोशल इश्यूज़ पर बात करते हैं, अक्सर नहीं बेशतर करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि निशानदही करें कहाँ पर सोशल क्राइम्स हो रहे हैं। खबर देते हुए इस खबर से आगाज़ करते हैं। जिस खबर की तरफ आप जा रहे हैं, कल सोशल मीडिया पर हर किसी ने खबर शेयर की हुई थी और बड़ी तकलीफ दे ये मंजर था कि हमारे गली मोहल्लों में हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं वो कितने ख़तरनाक हो सकते हैं छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए। और सदफ, जो आप बात अक्सर करती हैं कि सोशल मीडिया इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस, वो बिल्कुल सही करती हैं कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, काफ़ी मसाइल ऐसे हैं कि जो सोशल मीडिया से हाईलाइट हो जाते हैं और फिर हम उसकी तस्दीक करके आप तक उसमें से फ़िल्टर आउट करके खबरें आप तक पहुँचाते हैं। अब हमने दिल खराश, दिल दहला देने वाले तकलीफ दे मनाजिर देखे। CCTV फुटेज सामने आई जिसमें आप देख सकते हैं कि छोटी मासूम बच्ची गली में साइकिल चला रही है और ये शख्स उस बच्ची के साथ नाजेबा हरकत करता CCTV फुटेज में देखा जा सकता है। मतलब सिर्फ आई एम स्पीचलेस। ये राह से गुजर रहा था, सोचें ये दो बच्चे हैं, बच्चा आगे निकल गया अपनी बाईसाइकिल लेके, ये बच्ची वहीं अभी थी और इसका घर पास ही होगा। फिर जिस तरह वो वापस भागी अपने घर की तरफ, आप सोचें इनके घरों में क्या बच्चे नहीं हैं, इनके घरों में क्या बेटियां बहनें नहीं हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। इतने छोटे मासूम बच्चे भी अगर आपका टारगेट है तो मैं हैरान हूँ। ऐसे लोगों को तो भाई इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। सदफ, ये जानवर हैं, ये दरिंदे हैं, और फिर ये देखें ये अंजाम होता है। ये शख्स पकड़ा ये अंजाम होता है और ये बाकायदा आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि ये इबरत का निशान। आज अगर इसको बनाएंगे, दोबारा कभी किसी गली मोहल्ले में ऐसा काम करने से पहले कोई सोचेगा, फिर इसके साथ वो सलूक हुआ कि जो होना चाहिए था और जो बिल्कुल ठीक हुआ। और देखें, कसूर का ये वाकया बताया जा रहा है और हम इस हवाले से भाई सैल्यूट पेश करेंगे कि फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया गया और इस शख्स को पकड़ा गया और ज़ाहिर है CCTV फुटेज की मदद से इसकी शनाख्त हुई है। तो ये तमाम तो सूरत हाल हमारे सामने आई और सब ज़ाहिर है ये जो वाकयात होते हैं ना, ये दहशत ज़दा भी कर देते हैं, पेरेंट्स को भी फिक्रमंद कर देते हैं कि घर के पास ही तो थे, साथ ही तो खेल रहे थे। हमारे नुमाइंदे तकरीम अली साथ हैं, उनसे जानते हैं कि इसको पकड़ा कैसे गया। तकरीम, ये बताइएगा, ये वीडियो कल आई है और बड़ी क्विकली हमने देखा कि इस पर रिस्पांस हुआ। इसकी शनाख्त कैसे हुई, कौन है ये और पकड़ा कैसे गया और क्या इसके बारे में पुलिस बता रही है? अच्छा सदफ, ये जो है ना बड़ा मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अचानक जो वाकया पेश आया, बड़ा दर्दनाक वाकया है, क्योंकि पहले भी आपको पता है कि 2018 में ज़ैनब केस का जो मामला बना था वो भी इसी थाने में के करीब इलाके में हुआ था। तो ये भी जो वाकया हुआ है और इसमें जो क्विक एक्शन हुआ है बड़ा, जो जब ये सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल हुई हैं तो पुलिस भी हरकत में आई है और पुलिस ने 24 घंटों के अंदर जो जिस तरह मेहनत करके इसको जो है ना वो पकड़ा है, वो बड़ा एक मैं समझता हूँ काबिल तहसीन अमल है। वो इस तरह हुआ है कि ये जब ये वीडियो वायरल हुई है, पुलिस ने लॉयकिन से रब्ता किया बाकायदा तौर पर, तो उनको कहा जी, उनको इत्माद में लिया कि ये वाकया हुआ है। उनके कहा जी आप हमारे साथ तावन करते। फिर उन्होंने शाम के बाद उसकी जो वीडियो ली और उसके बाद तस्वीर लेके उसको जो है ना पूरे इलाके में मुख्तलिफ मज़ारों में, मुख्तलिफ जगहों पे, वो मुख्तलिफ जो सराय थे वहाँ पे जो है गए, क्योंकि ये एक यहाँ पे ये चीज मैं वाज़ह करता रहूँ कि ये जो दरिंदा नुमा शख्स है इसका तल्लक उकाड़ा से था, क्योंकि ये मजदूरी करने के लिए कसूर आया था। यहाँ पे ना तो इसका रिलेटिव थे, ना कोई दोस्त था, ना कोई रिश्तेदार, ना कुछ जानने वाला। इसलिए ये एक चैलेंज था पुलिस के लिए कि क्योंकि यहाँ पे जो बिल्कुल ब्राइट था ना, कुछ जानने वाला ही नहीं था, अननोन शख्स था। ये कुछ दिन पहले यहाँ पे आया है और मजदूरी के लिए वो थड़े पे जो जिस तरह मजदूर बैठते हैं वहां पे मजदूरी करने के लिए वो मजदूरी करने के लिए खारा रोड पे जो है ना ये वापस आ रहा था।
تو واپس آ رہا تھا. یہ 2 بچے, ایک جو آپ کزن ہے, ایک بیٹی ہے, وہ تقریباً جو ہے نا 5-7 سال کی ہے, وہ بچہ بھی 4-5 سال کا ہے, سائیکل سے کھیر رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا, ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے درندگی کا مظاہرہ کیا اور اس طرح واقعہ ہوا. تو پولیس نے جو اس کو جو ہے نا وہ چیلنج اس کو کیا, جس پہ DPO عیسیٰ خان کا بڑا, ان کی ٹیم کا بڑا عمل دخل ہے. اس کے علاوہ جو SHO محمد آصف ہے, انہوں نے ساری رات اس کو بندے کو ڈھونڈا ہے, جس کے بعد وہ صبح کے وقت جب انہوں نے تھڑے پہ مزدوروں سے پوچھا وہ تصویر دکھائی, تو انہوں نے کہا جی کہ اس کو آپ جانتے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ ہاں یہ کچھ دن پہلے یہاں پہ وہ مزدوری کے لیے جمع تھا, جس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کو تحقیق کرا. کسی نے بتایا جی کہ درپت روڈ پہ اس کو ہم نے دیکھا تھا. پولیس نے فوری طور پہ وہاں پہ کارروائی کی اور وہاں پہ جا کے دیکھا تو اس کو جو ہے نا انہوں نے پکڑا. جب پکڑا تو اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ جو پہلے بھی صورتحال قصور کی اس طرح کی تھی, تو وہاں پہ لوگ جمع ہو گئے. جب جمع ہوئے ہیں تو پھر جو وہ پولیس کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس نے مزاحمت کی کوشش کی اور وہاں پسٹل نکالنے کی کوشش کی. یہی میرا سوال ہے. تقریباً آپ نے بتایا یہ مزدور شخص تھا, یہ ذرا بتائیے گا یہ کیا معاملہ تھا؟ کہ پسٹل کا کس نے پسٹل نکالی تھی؟ صدف اس طرح تھا کہ پولیس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جب ہم, کیونکہ ہجوم کے پاس جو ہے نا وہ ہجوم بھی آ گیا تھا, لوگ جمع ہو گئے تھے, انہوں نے بھی اس کو پکڑ کے مارنا پیٹنا شروع کر دیا. جب اسی دوران اس نے پسٹل نکالنے کی کوشش کی تو جب پسٹل کا گولی چل گئی, گولی پھر اس کے اعضائے مخصوص پہ جو ہے نا وہ لگی, وہ جس سے یہ زخمی ہو گیا. تو اس کو جو ہے نا پھر اس کے پولیس نے پکڑ کے اس کو ہاسپٹل منتقل کیا, جس کے بعد اس نے جرم کا اعتراف کیا. اور لیکن یہ جو فوری طور پہ جب اس کو جو پکڑ لیا تو لوگوں نے بھی بڑے اس کو پولیس کو خراج تحسین پیش کیا, کیونکہ ان کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ تھا کہ ایک زینب کیس کے بعد اس طرح کا واقعہ جو دوبارہ پھر گلی میں چھوٹے بچے کیونکہ غیر محفوظ نظر آتے ہیں نا, بڑی دیر بعد. میں تو کہتی ہوں سلام ہے جس تیزی اور جس پھرتی سے کام کیا. تقریب اس پہ مقدمہ درج ہوا ہے, کیا دفعات لگائی گئی ہیں, اب کیا سزا ملے گی اسے؟ جی صدف, اس پہ جو ہے نا دو مقدمات درج کر دیے گئے ہیں, ایک ہراسمنٹ کا اور ایک جو ہے نا دوسرا جو اپنا لڑائی کا تشدد کا, جو اس نے لوگوں کو ہراسمنٹ پسٹل نکال لی تھی اس والے سے 2 علیحدہ مقدمات درج کر لی گئے ہیں. پہلے بھی جو 377 کا اس پہ جو ہے نا مقدمہ درج کر کے اب اس پہ باقاعدہ طور پہ جو ہے نا تحقیق ہوگی کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اکاڑا میں اس کا جو ہے نا پیچھے کوئی ریکارڈ تو نہیں ہے, اگر کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے پھر اس کا جو ہے نا سارا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا. اس کے بعد اس کے جو ہے نا باقاعدہ چلان کر کے اس کو جو ہے نا عدالت میں جو ہے نا پیش کر دیا جائے گا, جس کے بعد اس کا ٹرائل باقاعدہ ہوگا. ٹرائل کے بعد اس کو باقاعدہ جو ہے نا سزا ہوگی, کیونکہ اس سے پہلے بھی عدلیہ نے اس معاملے میں بچوں کے معاملے میں کسی کو اسپیئر نہیں کیا, اس والے سے ان کو سزائیں ہوئی ہیں. سزائے موت کے بعد ملزمان بھی جو بچوں کو زیادتی کرنے والے ان کو سزائے موت بھی جو ہے ہوئی ہے اور عمر قید بھی ہوئی ہے. اس لیے جو ہے نا یہ امید ہے کہ اس کو بھی جو ہے نا وہ کڑی سے کڑی سزا, بالکل ایسی کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے. تقریم علی بہت شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اور ہمیں معصوم زینب والا واقعہ بھی یاد ہے جو قصور سے رپورٹ ہوا تھا. ہمارا یہ معاشرہ کس قسم کے درندوں کو جنم دے رہا ہے. اور آپ دوسری بات, ایک چیز یہاں پر سیکھنے والی ہے اب اس واقعے سے یہ ہے, آپ لوگوں کو آپ کی گلی میں, آپ کے محلے میں کوئی ایسا شخص نظر آیا جو آپ کو پہلے نہیں نظر آیا, کوئی ان آئیڈینٹیفائڈ بندہ نظر آیا, آپ فوراً اس کو رپورٹ کریں. نہیں آپ یہ دیکھیں, اب تو CCTV کیمراز ہر جگہ لگے, لوگ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں. کہیں پر کیمرہ نہ لگاؤ, یہ کس طرح, ان کو یہ بھی ڈر نہیں ہے کہ ہم قانون کی گرفت میں آ جائیں گے. کیمراز جو ہے وہ ہمیں مانیٹر کر رہے ہیں. آپ اس شخص کو دیکھیں کسی اور کے محلے میں جا کر اس طرح کی حرکت کر, ان کا یہی عبرتناک انجام ہونا چاہیے, کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. پولیس نے جو کیا جو قدرت نے کیا, جو کارما نے کیا, وہ تو بہت اچھا ہوا, وہ بہت اچھا ہوا, یہی ہونا چاہیے. مطلب آئی ایم اسپیچ لیس, اس طرح کے جب واقعات دیکھتے ہیں بڑا کہتے ہیں نا دہشت اور خوف کا شکار ہو جاتے ہیں. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں, بات کرتے ہیں جی پنجاب اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے. پنجاب اسمبلی میں عجیب و غریب ہنگامہ رائی ہمیں کل دیکھنے کو ملی ہے, اور اس کے بعد بات یہاں سے بڑھ کر جی ارکان کی ہاتھا پائی تک چلی گئی ہے. سوچیں یہاں ڈیبیٹ ہونی چاہیے. یہ ہاتھا پائی, یہ دے مار 4.5 چلا ہے پنجاب اسمبلی میں. تو کوئی نئی روایات کو جنم دیا جا رہا ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. اپنی سیٹ سے اٹھ کر حکومتی ارکان کی سیٹ پر گئے, PTI کے یہ ممبر ہے, رکن ہے, اور جا کے وہاں پر دے مار 4.5, پھر وہاں مکے چلے, گھوسے چلے, اور اسپیکر کی موجودگی میں یہ تمام تر معاملہ ہوا. اچھا ہوا یہ جی کہ PTI رکن خالد نثار نے حکومتی رکن حسان ریاض کو جی تھپڑ مار دیا.
اب لیگی رکن حسان ریاض نے بھی اپنے دفاع میں ہاتھ چلائے. اس دوران دیگر ارکان اسمبلی بھی پھر اپنی نشستوں سے اٹھ کر آ گئے. پھر دونوں کو انہوں نے مزید لڑائی سے بھی روکا. اب ہاتھا پائی سے پہلے دونوں نے ایک دوسرے پر جو ہے الزامات لگائے, آوازیں کسی, جس کے بعد خالد نثار اٹھ کر گئے, حکومتی بینچز پر گئے اور حسان ریاض کو پھر ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے دسترسی وہاں پر ہوئی. اب قائم مقام اسپیکر کو 5 منٹ کے لیے اجلاس ملتوی کرنا پڑا. وہ کہتے ہیں نا الٹی ہو گئی سب تدبیریں, کچھ نہ دوا نے کام کیا. کچھ عرصہ پہلے ہی 25-26 ارکان معطل ہوئے تھے پنجاب اسمبلی سے, لیکن اس سے بھی کچھ نہیں سیکھا. اور صدف یہ معاملہ خالی اسمبلی تک نہیں تھا, ایوان تک نہیں تھا. ایوان میں تو ڈیکورم اس کو خلاف ورزی کی گئی تو کی گئی, لیکن ایوان سے باہر آ کر بھی یہ سلسلہ نہ رکا اور وہاں پر باہر آ کر باقاعدہ لڑائی ہوئی اور غلیظ گالیوں کا استعمال کیا گیا. میڈیا وہاں پر تھا تو میڈیا نے رپورٹ بھی کیا, ایک دوسرے کے گارڈز کو بھی مارا گیا. آپ یہ دیکھیں, عوام آپ کو ووٹ دے کر پارلیمنٹ میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ آپ ان کے مسائل حل کریں گے, آپ ان کے ایشوز جو آپ نے ان سے وعدے کیے ہیں وہ پورے کریں گے. لیکن یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپسی مسئلے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے اختلاف رائے ہو سکتا ہے, ہر پارٹی کا اپنا ایک الگ نظریہ ہوتا ہے, آپ ایک دوسرے کے مخالف بھی بات کرتے ہیں, لیکن اختلاف اتنا زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے کہ وہ بات ایک تو گالم گلوچ اور پھر دست درازی تک چلی جائے. بات کر لیتے ہیں, یہ بہت غلط پریسیڈنٹ ہے. You're right. بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذیشان رفیق صاحب, یہ ہم نے کل جو پنجاب اسمبلی سے مناظر دیکھے, افسوس ہوا دیکھ کے, اور ظاہر سی بات ہے عوام کے منتخب کردہ نمائندے یہ اگر یہی اس قسم کے کسٹم, اس قسم کی روایتیں سیٹ کریں گے تو عوام کیا سیکھیں گے؟ اور اتنا عدم برداشت کیوں ہے, کیوں اتنی انٹالرنس ہے کہ کسی کا نقطہ نظر, کسی کا اوپینین برداشت نہیں کیا جاتا, سیدھا منہ کو گھوسوں پہ بات آ جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اس موضوع کو ہائی لائٹ بھی کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ نے بات جو کی ہے درست ہے کہ یہ جو ہم نمائندے ہوتے ہیں, یہ عوام کے چنندہ نمائندے جب ایوانوں میں آ کے بیٹھتے ہیں تو عوام ہم سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ہم وہاں پہ آ کے ان کے مسائل کے حل کے لیے کوشش کریں, ان کے مسائل کے حل کے لیے آواز اٹھائیں, وہاں پہ اسٹریٹجی بنائیں, اپنی ان پٹ دیں تاکہ بہتر سے بہتر جو ہے نا اسٹریٹجی کے ذریعے عوام کے مسائل حل ہو سکے. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ جو واقعہ کل کا ہوا ہے بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے. میں خود, مجھے اس بات پہ شرم ہے کہ جی اسمبلی کے اندر جو ہے نا اس قسم کا واقعہ جو کیا گیا, اور ایک الیکٹڈ نمائندہ جو اپوزیشن کا تھا خالد زبیر نثار صاحب جو ہیں, انہوں نے باقاعدہ آ کے اٹیک کیا ہمارے ایک ممبر حسان ریاض کے اوپر. اور حالانکہ حسان ریاض جو تھے وہ اپنی سیٹ میں انہوں نے چھوڑی, اپنی سیٹ پہ کھڑے ہوئے اور وہاں سے وہ کسی ایک میٹر کے اوپر احتجاج کر رہے تھے. ایک پی ٹی آئی کے ممبر نے کل اپنی سیٹ کے اوپر سے اٹھ کے اس نے اسپیکر سے بڑی نازیبا گفتگو کی, جس کے اوپر ہمارے ممبران نے احتجاج کیا کہ یہ گفتگو بالکل قابل قبول نہیں ہے. اسپیکر کسٹوڈین ہوتے ہیں, ان کی عزت و تکریم جو ہے نا وہ ہاؤس کی تکریم ہوتی ہے, اور وہاں پہ کوئی شخص نیچے بیٹھ کے اسپیکر کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. یہی بات حسان ریاض صاحب وہاں پہ کر رہے تھے. اسی دوران پیچھے سے جو خالد نثار صاحب ہیں انہوں نے ان کے خلاف بولنا شروع کر دیا, کوئی گالم گلوچ والی باتیں شروع کر دیں, نازیبا الفاظ شروع کر دیے, پھر آ کے انہوں نے اس کو پر اٹیک کر دیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جب سے یہ اسمبلی وجود میں آئی ہے اور پی ٹی آئی کا جو طرز عمل رہا ہے, نہ صرف پنجاب اسمبلی میں بلکہ نیشنل اسمبلی میں بھی, کہ ہر بات کے اوپر احتجاج کرنا اور نازیبا الفاظ استعمال کرنے. ریسنٹلی جو بجٹ گزرا ہے, بجٹ کے اوپر ہم لوگ وہاں پہ موجود تھے, خواتین کے خلاف آوازیں کسی گئیں اور بڑی نازیبا گفتگو کی گئی. میں تو سمجھتا ہوں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کس قسم کے لوگ اس وقت ممبر بن کے بیٹھے ہیں. یہ بتائیے گا ہم سیکھیں گے کب یہ جو سارا کچھ ہوا؟ اب بتایا گیا جی جو یہ رکن ہیں ان کو 15 سیشنز کے لیے معطل کر دیا ہے. اب اپوزیشن احتجاجاً اجلاس کا بائیکاٹ کر رہی ہے, تو اس بارے میں اب کیا آپ لوگ بات کریں گے کہ بظاہر پوری اپوزیشن ہی اگر بائیکاٹ کر دے تو کیا مذاکرات کیے جائیں گے حکومت کی طرف سے سارے ایشو کو؟ دیکھیں میں بتاؤں, جب بجٹ سیشن ہوا اس دوران اپوزیشن نے وہاں پہ جو ہنگامہ رہی اور بدتمیزی وہاں پہ کی, اس کے اوپر اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب نے ایک رولنگ دی, اور رولنگ قانون اور آئین کے مطابق تھی. بلکہ انہوں نے آئین کی وہ شکیں پڑھی کہ ہاؤس کا جو ہے تکریم ہے وہ لازم ہے, وہ فرض ہے سب کو اوپر کو, وہ اس کی تکریم جو ہے نا وہ پامال نہیں ہونی چاہیے.
تو اس بیس کے اوپر انہوں نے 26 اراکین کو معطل کیا. معطل کرنے کے بعد ان کے خلاف ریفرنس بھیجنے کا انہوں نے اعادہ کیا. تو یہی اپوزیشن ترلے منتوں پہ آئی, انہوں نے آ کر رابطے کی, انہوں نے کہا جی بالکل, انہوں نے اپنی غلطی بھی مانی. غلطی ماننے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے نا آئندہ سے یہ کام نہیں کریں گے. کل کا جو سیشن تھا, کل یہ سمجھیں کہ اس کے بعد یہ پہلا پراپر ایک سیشن شروع ہوا. جب یہ پچھلی ان کی بات جب مانی گئی, حکومت نے بھی دل بڑا کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم نہیں چاہتے کہ کوئی کسی کے خلاف کوئی اس قسم کا ایکشن ہو, بلکہ ہم چاہتے ہیں ہاؤس چلے, یہاں پہ آپ اپنی بات کریں. تو کل یہ پراپر سیشن تھا, پھر اپوزیشن نے اس کی وائلیشن کی. اور ہمارے پاس جو اپوزیشن کے سینئر لوگ ہیں, جہاں پہ جو ان کے لیڈر آف اپوزیشن تھے جو اب نااہل ہو چکے ہیں, اس کے بعد جو ان کے ڈپٹی لیڈر آف اپوزیشن اور باقی سینئر لوگ, وہ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ پی ٹی آئی میں ایسے ایم پی ایز ہیں جو ان کی بات نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جی ہماری مجبوری ہے کہ اگر ہم یہ بدتمیزی نہ کریں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ لوگ مل گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ اب یہ کلچر ایکچولی ان کی لیڈرشپ, یہ ان کی سینئر لیڈرشپ ہماری میٹنگز میں آ کے کہتی ہے کہ ہمارے لوگ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. پتہ تو چلے کہ اب میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن یہ پتہ ہے سب کو کہ وہ لوگ ہماری میٹنگز میں آ کے بیٹھ کے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں کہا جاتا ہے باقاعدہ کہ آپ لوگوں نے بدتمیزی کرنی ہے, آپ لوگوں نے وہاں پہ جو ہے نا سخت باتیں کرنی ہے. اس کی وجہ سمپل سی یہ ہے کہ اس پارٹی کا کلچر بن چکا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو پرانے پارلیمنٹیرینز ہیں جو نہیں چاہتے یہ چیزیں ہوں, لیکن جو نئے ان کے بہت سارے ممبران آئے ہیں وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. ٹھیک, وہ یہ جو ہمارے لیڈر آف اپوزیشن جو تھے ابھی نااہل ہوئے ہیں, وہ خود یہ کہتے تھے کہ میرے کنٹرول میں لوگ نہیں ہیں یہاں پہ. اگر میں یہاں پہ کوئی بات کر کے جاؤں گا, ہماری جب وہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے ہر اجلاس سے پہلے, میں بھی اس کا ممبر ہوں, وہاں پہ بات ہوتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ جو ہمارے اسپیکر ملک احمد خان صاحب ہیں, انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ہاؤس بڑے اچھے طریقے سے چلے. یہ ہونا بھی چاہیے, ظاہر ہے یہ پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہونے چاہیے, اور یہاں پر عوام کے مسائل جو ہیں وہ ڈسکس ہونے چاہیے. تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے ساتھ تھے, گفتگو کر رہے تھے. بھائی یہ جو مسئلہ ہے نا, یہ بڑا برا ایک منظر پیش کرتے ہیں, اور جب ہمارے سیاستدان جو ہمارے حکمران ہیں وہ ایسے کریں گے تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور ہمیں اچھا بھی نہیں لگتا کہ اب ہم آپ لوگوں کو بتائیں یا آپ لوگوں کو اس طرح سے سکھائیں کہ آپ لوگوں نے کس طرح بیہیو کرنا ہے ایوان میں جا کے, ایوان کا تقدس پامال نہیں کرنا اسپیکر کی موجودگی میں. تو یہ تمام تر معاملات تھے. اچھا ذرا اب ایک آپ کو مزے کی بات بتاتے ہیں, بچوں کی گرمیوں کی چھٹیاں ہونے والی ہیں ختم. یہ مزے کی بات ہے, یہ مزے کی بات ہے پیرنٹس کے لیے, اب سارے بچے, یہ امیوں کے لیے, اماؤں کے لیے بہت مزے کی بات ہے جنہوں نے 3 مہینے بچوں کو جھیلا ہے, وہ سکھ سانس لیں گی. تو اب وہ ہونے لگی ہے ختم. جہاں پر بچے انجوائے کرتے نظر آئے ہمیں, بڑے بھی انجوائے کرتے نظر آئے, خوب موج مستیاں کرتے آئے, وہاں پر کچھ اداس چہرے بھی نظر آئے ہمیں. ان اداس چہروں سے روحا فاطمہ ملوا رہی ہمیں اس رپورٹ میں, دیکھتے ہیں. ساحل پر ایک طرف تفریح کا سما تھا, بچے بڑے اور نوجوان سبھی ریت پر کھیلتے, تصاویر کھینچتے اور لہروں میں جھومتے نظر آئے. وہیں دوسری جانب کئی چہروں پر اداسی بھی دیکھی. گرمیوں کی چھٹیوں کو الوداع کہتے بچوں نے ساحل کنارے پکنک منائی. میری جو ہے چھٹیوں کا سارا ہوم ورک پورا ہو گیا ہے, اسی وجہ سے ہم لوگ جو ہے یہاں پر پکنک منانے کے لیے آئے ہیں. سی وی او پہ ہم لوگ آئے, میں نے لہروں میں بہت انجوائے کی ہے. نیکسٹ ویک سے تو اسکول کھل جائیں گے, اور بچے ضدی تھے, ان کو کہیں نہ کہیں گھومنا تھا, تو سی سائڈ میں موسم بھی اچھا تھا, اور تو ہم سی سائڈ پہ آئے ہیں, بچے انجوائے کر رہے ہیں. ان کا تو روز کا ہی ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں چلیں, پارک چلیں, سی سائڈ چلیں, واٹر زیادہ بچے لائک کرتے ہیں. موسم گرما کی تعطیلات کئی افراد کے روزگار کمانے کا سنہرا موقع ہوتی ہے, لیکن چھٹیوں کے ختم ہوتے ہی چند افراد کا روزگار متاثر بھی ہو جاتا ہے. جب اسکول کھل جاتے ہیں ہمارا روزگار بند ہو جاتے ہیں, پھر ہم لوگ یہ اونٹ باندھ کے چلے جاتے ہیں, اس کے لیے گھاس کے لیے, دانے کے لیے پیسہ نہیں ملتے ہیں. جہاں چھٹیوں کا اختتام بچوں کے لیے تعلیمی مصروفیات کا آغاز ہے, وہیں ان محنت کشوں کے لیے لمحہ امتحان بھی ہے. کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ روحا فاطمہ, ARY نیوز, کراچی. تو بھائی ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگوں کا روزگار بھی اس سے جڑا ہے, اور یہ مسائل ہیں جی, یہ ایشو بھی ہوتے ہیں. لیکن آج ایک بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے, اور جب ہم بات کرتے ہیں اینیمل رائٹس کی, خاص طور پہ ان اینیملز کی جو کہ اب معدوم ہوتے جا رہے ہیں, ایکسٹنکٹ ہوتے جا رہے ہیں, ان میں اس جانور کا بھی شمار ہوتا ہے. بڑا خونخوار جانور یہ مانا جاتا ہے, جنگلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے, یعنی بگ کیٹس کی فیملی سے اس کا تعلق ہے. یعنی کہ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں
वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जा रहा है। बिल्कुल जी, जिसका मकसद दुनिया भर में टाइगर्स की हिफाजत और उन्हें कुदरती माहौल फराहम करना है। अब टाइगर्स या चीता कई ममालिक का कौमी जानवर भी है। इसका शुमार दुनिया के खतरनाक तरीन जानवरों में किया जाता है। टाइगर की बहुत सी अक़साम हैं जो जनूबी भारत में पाई जाती हैं। बांग्लादेशी टाइगर्स होते हैं, नेपाल में पाई जाती हैं, भूटान, बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन, रूस समेत मुख्तलिफ एशियाई ममालिक में इसकी अक़साम पाई जाती हैं। बंगाली और साइबेरियन टाइगर्स को दुनिया के तेज़ रफ्तार जानवरों में शुमार किया जाता है। और साइबेरियन टाइगर्स का अगर आप कभी देखें, उनका साइज़ मतलब मैं कहता हूँ तकरीबन इस टेबल जितना होता होगा। मतलब लेकिन बहुत हमारे बड़ा यहाँ तो साइज कुछ अजीब ही ट्रेंड हो गए, अब लोग एज ए पेट रखने लगे हैं। शेर, बब्बर शेर, टाइगर, चीता, इनको तो भाई ये बड़ा ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। इसको जंगल में ही रहने दें। और हमने खैर इंसानों ने तो कहते हैं ना अपनी आबादी को इतना आगे बढ़ा लिया है कि जंगल भी हमने ख़त्म कर दिए। तो इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो जंगल ही है। और ये बड़ा एक कहते हैं ना नेचर के मुख्तलिफ हम नज़ारे देखते हैं, कुदरत के मुख्तलिफ नज़ारे देखते हैं। और ये जानवर जो है अब इसकी नस्ल जो है वो ख़त्म होती जा रही है। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे थे कि ये जानवर जो वाइल्ड फेरल एनिमल्स हैं उनको आप पेट नहीं कर सकते, उनको आप घर में नहीं रख सकते क्योंकि ये ख़तरनाक होते हैं। देखिए, जंगली जानवर एट द एंड ऑफ द डे जंगली जानवर ही रहेगा, चाहे आप उसको 10 साल, 15 साल, 20 साल अपने पास रख के ट्रेन करें, जो मर्जी करें। इसी तरह का वाक़या हमें आज़ाद कश्मीर में एक नज़र आया। इलाका हटियान बाला में तेंदुए ने एक बार फिर हमला करके 17 साल नौजवान को ज़ख्मी कर दिया और तिब्बी इमदाद के लिए उस नौजवान को अस्पताल मुंतकिल किया गया। अब एक हफ्ते के दौरान ज़िला हटियान बाला में तेंदुए की जानिब से किया गया ये दूसरा हमला है। 2 दिन कबल भी इस इलाके में तेंदुआ घर के सहन से 8 साला बच्ची को उठाकर ले गया था, जिसकी लाश कुछ घंटे बाद झाड़ियों से मिली। चलिए तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे सरदार रजा हमारे साथ हैं। सरदार रजा, बताइएगा ये दूसरा ऐसा वाकया है। अभी तो पहले तो इस नौजवान के बारे में बताइएगा कि इसकी हालत कैसी है। जी सदफ, नौजवान जो है वो तो काफी बेहतर है। अब ये जिला हटिया कंट्रोल लाइन का इलाका है, पाहल ये लवाई इलाका है, जहाँ एक जंगली तेंदुए ने जो है मकामी आबादी पर काफी खौफ और राज उसने फैला रखा था और लोग जो है वो मजबूरन घरों में महसूर होकर रह गए थे क्योंकि 24 घंटों में तेंदुए ने 2 मरतबा घरों पर हमलावर होकर पहले एक बच्ची को निशाना बनाया और उसे उठा कर ले गए। बाद में वालदैन और अवाम इलाका जो उन्होंने उसका पीछा किया, शोर मचाने पर जो है वो बच्ची को मुर्दा हालत में फेंक कर भाग गया। जबकि दूसरा हमला उसने इस नौजवान पर किया और नौजवान जो है वो जख्मी हो गया और अब काफ़ी उसकी हालत बेहतर है। और इसी दौरान जंगली तेंदुए को जिंदा पकड़ने की भी कोशिश की गई लेकिन कामयाबी हासिल न हो सकी और तेंदुए ने मकामी आबादी पर तो तीसरा हमला जब किया तो मजबूरन इंसानी जानों को बचाने के लिए इसे मारना पड़ा। सरदार रजा, एक बात बताइएगा, ये तेंदुए का दूसरा हमला था, महकमा वाइल्ड लाइफ ने क्यों कोई इकदाम नहीं किए कि आबादी में ना जाए? जब वहाँ के रिहायशी फिर नुकसान पहुंचाते हैं जानवरों को, तब महकमा वाइल्ड लाइफ को इकदाम करता है, तब उसको वो चीज़ जो है बड़ी हाईलाइट होती है। लेकिन पहले क्यों नहीं इकदाम किए जाते? क्यों नहीं जंगली जानवरों को रोका जाता कि रिहायशी आबादियों की तरफ ना जाए? जी नाम, इस मौके पर इलाके जो है अवाम इलाका जो है उनका भी ये कहना था कि ऐसे इलाकों में जहाँ ये जंगली जानवर जो है बाकसरत ये जानवर पाए जाते हैं और मुतल्लिका महकमा वाइल्ड लाइफ जो है वो इनको जो है वो रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। और इनका ये भी कहना था कि हुकूमत जो है दीगर आला हुक्काम और मुतल्लिका हुक्काम जो है वो इस मामले में संजीदगी से सोचें ताकि आबादी को जो है उनकी जानों को महफूज बनाया जा सके। तो इन इलाकों में ये बाकसरत ऐसे जानवर पाए जाते हैं लेकिन हमारे इदारे आपको पता है कि सिर्फ हादसा होने के बाद ही उस पर कोई हिकमत अमली का सोचते हैं। बिल्कुल, और इन वाकयात को रोकना भी जाहिर है अहम उनकी जिम्मेदारी में शामिल होता है। थैंक यू सो मच सरदारा, हमें इस हवाले से अपडेट्स दे रहे थे। हाँ, चलें जी, हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और जनाब, तमाम तर मामलात में एक चीज़ तो हम भूल ही गए। क्या? वो तमाम तर बच्चे, स्टूडेंट्स जिनकी अभी 9th 10th के रिजल्ट्स आए हैं और उन्होंने अच्छे मार्क्स लिए हैं, जिनकी डिविजन्स आई हैं, उनको बहुत मुबारक हो। और जिन बच्चों के मार्क्स उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आए, तो
ریلیکس, آپ کو زیادہ پریشان نہیں لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی کہ بچوں آپ لوگوں کو آج سے 4-5 سال بعد آپ کے مارکس یاد بھی نہیں ہوں گے کہ آپ کے 9th میں کیا مارکس آئے تھے, 10th میں کیا آئے تھے, لیکن پھر بھی کوشش تو کرنی چاہیے. اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کراچی میں ریزلٹس کی بات کر رہے ہوں, امتحان شروع ہونے ہوں, ایڈمٹ کارڈ کا ایشو ہو, انرولمنٹ کا ایشو ہو, رجسٹریشن کا ایشو ہو, یا پھر داخلہ پالیسی ہو, ہمیں ہمیشہ یہاں پر کوئی نہ کوئی گڑبڑ نظر آتی ہے. تو 98,000 میں سے 41,000 طلبہ کے جو فارم ہیں وہ اب بھی جمع نہیں ہوئے. میں بات کر رہی ہوں فرسٹ ایئر کے داخلوں کی. آن لائن داخلہ پالیسی کا معاملہ ایک بار پھر سے الجھ گیا ہے. فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ گزری تو طلبہ اور والدین پریشان ہو گئے. ظاہر سی بات ہے, اب ڈائریکٹر کالجز جو ہیں اس کے چکر بھی لگائے گئے, جس کے بعد اب آن لائن داخلہ فارم جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی. غالباً 8 اگست اب یہ کر دی. انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا ان سے تمام تر تفصیلات جان لیتے ہیں. انور, یہ بتائے گا کہ یہ فارم والا کیا ایشو آ رہا ہے اور کیوں آ رہا ہے؟ جی دیکھیں, انٹر سال اول کے اندر داخلوں کا جو مرحلہ شروع ہوا تھا وہ 15 جون سے 15 جولائی تک تھا, اور ساتھ 22 تاریخ کو جو ہے مرکزی داخلہ پالیسی کے تحت حتمی فہرست جاری کی گئی, اور اس کے بعد کم و بیش تقریباً 91,000 طلبہ و طالبات کی جانب سے کراچی کے مختلف کالجوں کے اندر مرکزی داخلہ پالیسی کے تحت اپلائی کیا گیا تھا. اور صورتحال یہ رہی کہ جو 22 تاریخ کے بعد 28 جولائی تک جو آخری تاریخ تھی, اس دوران صرف 7,017 طلبہ و طالبات نے کراچی کے مختلف کالجوں میں داخلہ لیا, جبکہ 91,000 طلبہ و طالبات شہر کے مختلف کالجوں میں میرٹ کے اوپر داخلہ حاصل کر چکے تھے. جو صورتحال تھی وہ یہ تھی, ایک ہوتا ہے کٹ آف مارک, شہر کے 15 سے 20 ایسے معیاری کالجز ہیں کہ جہاں پر پرسنٹیج 90 سے 95 اور 96 تک جاتی ہے. طلبہ و طالبات اور امیدوار اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ کٹ آف مارک کو کم کر دیا جائے اور میرٹ کے فارمیٹ کو کم کر دیا جائے تاکہ وہ اپنے مطلوبہ نتائج کو حاصل کر سکیں. تاہم اس صورتحال کے بعد اب 28 جولائی کے تاریخ کو مزید ایکسٹینڈ کیا گیا, جس کے نتیجے کے اندر اب تک 40,000 فارم جو ہے کراچی کے مختلف کالجوں کو موصول ہو چکے ہیں. اب بھی کم و بیش 1 لاکھ سے زائد مجموعی طور پر فارم تھے, تو اب بھی تقریباً 52 سے 53,000 طلبہ و طالبات ایسے ہیں کہ جو میرٹ پر داخلہ ہونے کے باوجود متعلقہ کالج سے رجوع نہیں کر رہے ہیں. تو بہرحال اب ایک مرتبہ پھر تاریخ میں توسیع کی گئی ہے اور 8 اگست تک اب توسیع کی گئی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اندرون سندھ کے جو تعلیمی بورڈ ہیں ان کے میٹرک کے نتائج تاخیر سے آئے تھے اور انہوں نے 9ویں کی مارک شیٹ کی بنیاد کے اوپر داخلہ فارم جمع نہیں کرائے تھے, لہٰذا داخلہ فارم کے ساتھ ساتھ داخلہ بھی اوپن کیا گیا ہے, اور یہ سلسلہ جو ہے وہ 8 اگست تک جاری رہے گا. 8 اگست حتمی ڈیٹ ہوگی, اور پہلی مرتبہ طلبہ و طالبات کو یہ آپشن فراہم کیے گئے کہ وہ آن لائن جا کے فارم جمع کروائیں. ان کو ایڈٹ کا آپشن بھی دیا گیا, ان کو کلیم فارم کا بھی آپشن دیا گیا. تو یہ وہ صورتحال تھی, جبکہ والدین اور طلبہ و طالبات کی جانب تو شکایت 3 اگست سے تو شروع ہونا تھا تعلیمی سیشن, اب یہ 8 پہ چلا گیا ہے, تو پھر کلاسز کب شروع ہوں گی, اس بارے میں بھی کچھ بتایا ہے کہ نہیں؟ جی دیکھیں, 8 اگست فارم جمع کرانے کی کالجوں کے اندر آخری تاریخ ہے, اور محکمہ تعلیم کے جو شیڈول ہے کیلنڈر کے مطابق جو یکم اگست سے جو ہے وہ انٹر سال دویم اور 5 اگست سے انٹر سال اول کے کلاسز کا باقاعدہ آغاز شیڈول کے مطابق کر دیا جائے گا. اور اس دوران جبکہ 5 سے فرسٹ ایئر سال اول کی کلاسیں چلیں گی, تو 8 اگست تک طلبہ و طالبات فارم بھی جمع کرائیں گے, کیونکہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ طالب علم جو کہ میرٹ پر داخلہ حاصل کر چکے ہیں ان کی کلاسوں کا حرج نہ ہو, باقی آنے والے طالب علموں کے لیے ایکسٹرا کلاسز دی جائیں گی. تھینک یو سو مچ انور, ہمارے ساتھ اس ایشو پر بات کر رہے تھے. اس پہ مزید بات کر لیتے ہیں. ڈی جے کالج سندھ پروفیسر ڈاکٹر نوید رب صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بتائیے گا کہ جو آن لائن ایڈمیشن کے جو طلبہ ہیں ان کو شکایت رہی کہ فارم جو انہوں نے فل کیا اس کے بعد اسے انویلڈ کا آپشن آ رہا تھا. اب طلبہ کو آن لائن فارم جمع کرانے یا جو ایڈٹ کرنے یا پرنٹ نکالنے میں بہت سارے آپشنز بھی دیے گئے تھے, تو کہاں پہ کیا غلطی ہوئی, آپ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی ہوا ہے ابھی تک یہ؟ بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں موقع دیا اس حوالے سے بات کرنے کے لیے. دیکھیں, موسٹلی جو پرابلمز آتی ہیں بچوں کے فارم کو فل کرنے کے حوالے سے آتی ہیں, کہیں بلکہ بیشتر پرابلمز انہی کی طرف سے ہوتی ہیں جس کو ہم ریکٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر. کبھی وہ اپنے میٹرک کا انرولمنٹ نمبر لکھ دیتے ہیں, ایڈمٹ کارڈ کا نمبر لکھ دیتے ہیں, کبھی وہ مارکس کے اندر تھوڑا مطلب 9th کی جگہ پہ وہ میٹرک کے مارکس کو لکھ دیتے ہیں. تو اگر اس طرح کی کوئی پرابلمز آتی ہیں تو یہ پرابلم آتی ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ بچوں کے فارم جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ کوئریز جب ہمارے پاس آتی ہیں فیسیلیٹیشن سینٹرز میں تو پھر ان کو کریکشن کر کے ریزالو کر کے ان کو تھرو کر دیا جاتا ہے.
41,000 ایک بڑا نمبر ہے نہیں؟ ہاں، اور یہ تقریباً دیکھیں نا، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، ہر سال پیرنٹس اس دشواری سے گزرتے ہیں، بچے اس دشواری سے گزرتے ہیں، چکر لگتے ہیں ان کے دفتروں کے. اور کسی صوبے سے یا اور کسی شہر سے ہمیں اس طرح کی خبریں کیوں نہیں تعلیمی بورڈ سے سننے میں آتی؟ دیکھیے بات دراصل یہ ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھیے گا. ہمارے پاس ہم نے جو ایڈمیشنز کو اوپن کیا تھا وہ 15 جون سے کیا تھا، ٹھیک ہے. 15 جون سے 15 جولائی تک کا ہم نے پورا ایک مہینے کا وقت دیا، جس میں ہمارے پاس تقریباً 98,000 سم تھنگ یا 99,000 کے قریب اپلیکیشنز ہمیں ریسیو ہوئیں. ان اپلیکیشنز کو جب اسکروٹنائز کیا گیا، اس میں سے غلط ڈیٹا ان پٹ کی وجہ سے کچھ اپلیکیشنز کو ریجیکٹ بھی کیا گیا، اور وہ تقریباً 91,000 کے قریب 92,000 کے قریب ہمارے پاس اپلیکیشنز آئیں، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم نے اسکروٹنائز کرنے کے بعد 22 جولائی لسٹ ایشو کری کٹ آف مارکس کی، جو میرٹ کرائٹیریا ہے ہمارے مختلف کالجز کا. اس کے بعد ہم نے 3 دن کا ٹائم دیا کہ بھائی آپ بچے جو ہیں وہ آ کر اپنے ایڈمیشنز کو جسٹ کنفرم کرنا ہے ود ان اے کلک. تو اب بچے جو ہیں وہ کالجز کا انہوں نے بالکل بھی شروع کے 2 دنوں میں تو رخ کیا ہی نہیں، باوجود اس کے کہ ہم نے ان کو کہا تھا، تاکید کی گئی تھی. تیسرے دن جو ہے جناب وہ ایک جمع غفیر امڑ آیا کالجز کے اندر، چونکہ لاسٹ ڈیٹ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی سی لاپرواہی بھی ہوتی ہے اس سلسلے میں. آخری 11th آور میں بچے جو ہیں یا کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے، ہماری قوم کا المیہ یہی ہے، 11th آور میں آتے ہیں. اب جب وہ 25 کو آئے، رش ہوا، تو ڈیفینیٹلی ہمارا جو سرور ہے، ہم نے حالانکہ اس کی سپیڈ کو اس وقت ڈبل کیا ہوا ہے، انکریز کیا ہے، باوجود اس کے کہ ٹریفک ہوا، رش ہوا، تو اس کی وجہ سے بیک لاگ آ گیا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں تمام ایشو میں بچے ہی ذمہ دار ہیں؟ بچے ہیں، اور ڈیفینیٹلی مطلب اگر ہم اسکروٹنائز کرتے ہیں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ فارم بھی فل کر سکیں. نہیں، یہ صلاحیت کی بات تو میں نہیں کہوں گا، غلطی کہہ سکتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں. اٹ مینس کہ بچوں کی فارم کی ان پٹ میں اگر غلطیاں ہوں تو اس کے لیے ہم نے ایک آپشن بھی دی ہوئی ہے ان کو کہ وہ کریکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ کریکشن نہیں ہو سکی ان سے، دین وہ ہم نے فیسیلیٹیشن سینٹرز کا ان کو کہا کہ آپ وہاں تشریف لے آئیے، وہاں پہ آ کے اگر آپ سے نہیں ہو رہا ہے، اس وقت ہم نے 30 فیسیلیٹیشن سینٹرز پورے کراچی میں بنائے ہیں، ٹھیک ہے. پہلے لاسٹ ایئر ہم نے 8 فیسیلیٹیشن سینٹرز ہمارے بنے تھے، اور اس بار 30 ہیں. تو وہاں پہ تشریف لے آئیے، وہاں پر بھی اگر پرابلم سالو نہ ہو تو پھر ہمارے ریجنل ڈائریکٹر آفس آئیں، وہاں پہ پھر ہمارے ڈی جی آفس آئیں. تو ان ساری جو ہائرارکی ہے یہاں سے ہوتے ہوئے بچوں کے فارم جو ہیں وہ سبمٹ ہو جاتے ہیں. اور میں آپ کو ایک فگر دیتا ہوں، لاسٹ ایئر ہمارے پاس ود ان 7 days رائٹ، جو بچوں کے فارم کی پلیسمنٹ کے بعد ان کی کنفرمیشن ہوئی تھی وہ تھی 4,360. اس وقت ہمارے پاس فارم کی جو یعنی کنفرمیشن ہے وہ ہے جناب 43,123. ٹھیک ہے. تو اٹس اے میسو ڈراسٹک یعنی پروگریس ہے جو ہمیں اس بار نظر آتی ہے الحمدللہ، اور ہم بڑے ہوپ فل ہیں کہ ود ان دا گیون ٹائم پیریڈ ہم اس ٹارگیٹ کو اچیو کر لیں گے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، اور ہوپ فلی کہ یہ معاملہ ود گیون ٹائم حل ہو جائے. لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جناب. تھوڑی صحت عامہ پہ نظر ڈال لیتے ہیں. کافی لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے پیروں میں، ان کی ٹانگوں میں سوجن ہو جاتی ہے. اچھا، اس کو ہم سوجن کی کافی زیادہ وجوہات ہوتی ہیں، لیکن آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے اپنے پروگرام میں وہ ہے ٹانگوں میں سوجن یا کرونک وینس انسفیشنسی. اب بیماری کی بات اس حوالے سے کریں گے. حال ہی میں یہ بیماری امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو تشخیص ہوئی تھی، جس کے اوپر کافی چیزیں وائرل بھی ہوئیں، ان کی اسکن کی، ان کی پکچرز، تصویریں انہوں نے زوم ان کر کے دکھایا کہ ان کا جو شوز تھا، جو ان کے جوتا تھا، اس سے بھی ان کا پیر جو ہے وہ باہر نکل رہا تھا، یعنی کہ اتنا سویل ہوا تھا، ہاتھ دکھا رہے تھے. اچھا جی، اب سوشل میڈیا پر یہ کافی زیادہ اس حوالے سے بات ہوئی، پہ کنسرن ہوئے کہ کیا بیماری ہو سکتی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو. لیکن جو طبی ماہرین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو ایلڈرلی پیپل ہیں ان کو یہ بیماری ہو سکتی ہے، اور یہ مرض اس وقت پیدا ہوتا ہے جب جو موجودہ رگیں ہیں وہ خون کو مؤثر طریقے سے دل تک واپس نہیں لے جاتی ہیں. تو یہ ہے کیا، ذرا اسے جاننے کی کوشش. بالکل جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں ویسکولر سرجن ڈاکٹر فہد میمن. بہت شکریہ ڈاکٹر فہد صاحب. ویسکولر وینس انسفیشنسی ہے، یہ کیا چیز ہے، اور یہ سوجن اسی کی وجہ سے آتی ہے یا کوئی اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، انسان کی ٹانگ میں 2 قسم کی شریانیں ہوتی ہیں. ایک جو بلڈ نیچے لے جاتی ہیں جس کو ہم آرٹری کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری ہوتی ہیں وینس جو بلڈ واپس لے جاتی ہیں.
تو قدرت نے ایک ایسا نظام وینس میں رکھا ہے کہ ان میں ویلوز ہوتے ہیں جس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ خون کا دورانیہ ایک ہی طرف رکھیں, نیچے اس کو نہ آنے دیں. تو بعض اوقات وہ لوگ جو زیادہ ٹائم کھڑے رہتے ہیں, جیسے گارڈس ہو گئے, ٹیچرس ہو گئے یا باربرس ہو گئے, تو ان میں کیا ہوتا ہے یہ رگیں پھول جاتی ہیں. ان پھولنے کی وجہ سے زیادہ ٹائم خون رگوں میں رکا رہتا ہے, جس کی وجہ سے ٹانگوں میں سوجن آتی ہے. تو اس کی جو بیسک علامتیں ہوتی ہیں لوگوں میں, سب سے مین جو چیز ہے جو لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے, اور یہ مطلب اولڈ ایجڈ پاپولیشن کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے اور ینگ پاپولیشن کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے. تو لوگ ہمارے پاس اسی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہماری ٹانگوں کی رگیں سوج گئی ہیں. اٹ از ویری مچ کامن ان پاکستان. اگر میں کہوں ہمارے ٹراما سینٹر میں اگر 90 پیشنٹ ٹو 100 پیشنٹس کی OPD ہے تو 1/3 پیشنٹس ہمارے اس ڈیزیز کے ہوتے ہیں. تو یہ کنسرننگ کتنا ہے اس سے کہ اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے, اس پہ توجہ نہ دی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر توجہ نہیں دی جائے تو سب سے پہلے جو اٹ افیکٹس دا کوالٹی آف لائف. جو وہ لوگ اسپیشلی جو انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں, زیادہ ٹائم لمبے ٹائم تک کھڑے رہتے ہیں, باربرس ہیں, تو زیادہ ٹائم جیسے کھڑے رہتے ہیں ٹانگوں میں سوجن آ جاتی ہے. ٹانگوں میں سوجن آنے کی وجہ سے بھاری پن, اسکن پگمنٹیشن ہو جاتی ہے, پیروں کا کالا سیاہ رنگ ہو جانا, اس کے ساتھ ساتھ السرس ہو جاتے ہیں. تو جب السرس ہو جاتے ہیں وہ مطلب پٹیاں کرتے رہتے ہیں, دے ڈونٹ ایون ہیل. 6 to 7 8 months سال مطلب ایسے پیشنٹس بھی ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں جن کے اچھے خاصے زخم ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے یہ زخم بھر نہیں رہے. تو دیٹس نیڈ امیڈیٹ اٹینشن. اینڈ ڈاکٹر صاحب ہاؤ ٹو اوائڈ اٹ, اس سے بچا کیسے جائے؟ کتنی دیر اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو کتنی دیر بیٹھنا چاہیے, کتنی دیر بیٹھنا ضروری ہے؟ دیکھیں اسپیشلی جو فورسز وغیرہ میں لوگ ہوتے ہیں ان کو تو یہی گائیڈ کیا جاتا ہے جیسے آپ کھڑے رہے ہیں تو ٹپ ٹو موومنٹس کرتے رہیں, اور جیسے کوئی باربرس وغیرہ بھی کھڑے رہ رہے ہیں تو مطلب جو لانگ اسٹینڈنگ ہیں اگر وہ اسٹاکنگس یوز کر رہے ہیں, ڈیلی بیسس پہ ایکسرسائز کر رہے ہیں, یا بیچ میں تھوڑی ٹائم کے لیے بیٹھ گئے, تو دس اوائڈس اے لاٹ آف تھنگس. یعنی کہ زیادہ دیر کھڑے رہنا اور زیادہ دیر بیٹھے رہنا دونوں ہی نقصان دہ ہیں, تو ہمیں بیچ کا ایک راستہ اپنانا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں تو اکثر و بیشتر جیسے آپ نے اسکولس کا ذکر کیا ہے, آپ گارڈس کی بات کر رہے ہیں, تو ان کی تو ڈیوٹی یہ ہے کہ انہوں نے الرٹ رہنا ہے. تو ان کے مطلب صحت کے حوالے سے کوئی کنسیڈریشن نہیں کی جاتی. اب وہ کیا ایسے کر سکتے ہیں بچے کے لیے؟ ایسا یہ ہے کہ بیچ میں جیسے اٹھ کے تھوڑا بہت چل لیا, یا اسپیشلی ان کو اسٹاکنگس دی جائیں, جو اسٹاکنگس پہنے رکھیں جس سے وینس کمپریس رہیں, وہ پو لینا. کس طرح کی اسٹاکنگس؟ اسپیشل اسٹاکنگس آتی ہیں اس کے لیے جو ٹانگ میں جیسے جرابیں پہنی جاتی ہیں اسی طرح کی. نہیں تو اس کا کیور کیا ہے؟ کوئی خاص ورزش ہے, کوئی خاص دوائی ہے, کیسے کیور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں 2 مین چیزیں آ جاتی ہیں کرونک وینس انسفیشنسی میں. ایک جیسے جو وینس ہوتی ہیں وہ 2 اقسام کی ہوتی ہیں. ایک تو پٹھوں کے اندر ہوتی ہیں, اگر اس میں کلاٹ آ جاتا ہے تو اس کو ہم دوائی کے ذریعے ٹریٹ کرتے ہیں. اور دوسری چمڑی کے نیچے ہوتی ہیں جو ڈائلیٹ ہو جائیں, تو یوزلی اگر پیشنٹ ہمارا آتا ہے, جو کمپلینٹس میں نے آپ کو بتائیں, اگر ان کے ساتھ آتا ہے تو یوزلی سرجری کی طرف ہم پروسیڈ کرتے ہیں. تو کون سی ڈاکٹر اس کے لیے آپ ریکمینڈ کریں, کون سے اسپیشلسٹ اس فیلڈ کے؟ اس چیز کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ ویسکولر سرجنس ہیں, ویریکوز وین. اور یہ جو ویسکولر بھی ہو گیا, آرتھوپیڈک بھی ہو گیا, لوگ نیورو کے پاس بھی جاتے ہیں, تو ان میں سے کیسے ڈیسائیڈ کریں کہ مطلب؟ دیکھیں مین چیز ایک جو مسکنسیپشن ہمارے ایک جنرل پاپولیشن میں ہے کہ ویسکولر جنرلی جو ٹریٹ کرتا ہے وہ خون کی شریانوں رگوں کو ٹریٹ کرتا ہے. اچھا. پر لوگوں میں ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ نسوں کو, اگر کسی کو ہم کہیں کہ آپ کو نسوں کی بیماری ہے تو وہ میجورٹی کیا کرتے ہیں, نسوں کو امیڈیٹلی ویسکولر سرجن کے پاس چلے جاتے ہیں. حالانکہ نسیں وہ چیز ہوتی ہیں جو نیورو سرجن ڈیلی بیسس پہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے, تو اسی بیسس پہ ہم یوزلی ٹریٹ کرتے ہیں. مطلب ویریکوز وین کبھی بھی پین نہیں کراتی ہیں آپ کو, وہ سوجن کے ساتھ عموماً پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس میں پین نہیں ہوتا. لیکن تو کس کے پاس جائیں ڈاکٹر؟ آپ نے جیسے کہا کہ انیشلی تو ویسکولر سرجن سے کنسلٹ کریں ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. اور یہ پھر اس کا ٹریٹمنٹ ہے, لا علاج نہیں ہے؟ نہیں, بالکل لا علاج نہیں ہے. اس کا ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ آپشن سے کیا جاتا ہے. نمبر 1 لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن ہے, ڈیلی بیسس پہ ایکسرسائزز ہیں. اگر کسی کو اوبیسٹی ہے, موٹاپا ہے, تو موٹاپا کم کرنے سے بھی کافی چیزیں میں فرق پڑ جاتا ہے. پیروں پہ سارا بالکل ڈیفینیٹلی. اور اس میں جو سرجریز ہوتی ہیں وہ اوپن بھی ہوتی ہیں اور منیملی انویزو جیسے ہم کرتے ہیں, وہ بھی آپشنس ہمارے پاس جو ہم کہتے ہیں لیزر ٹریٹمنٹ جو ہوتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر فہد صاحب. اور آپ لوگ یہ دیکھیں کہ ایکسیپٹ ایوری تھنگ از بیڈ. عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ زیادہ واک کریں گے تو آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے, بٹ ایک میڈیشن کے ساتھ آپ زندگی گزاریں. بالکل جو ریکمینڈیڈ ہے. چلیں جی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ اینڈ پاکستان زندہ باد.